गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। गुड मॉर्निंग। मुस्कुराइए, मुस्कुरा के दिन का आगाज़ कीजिए, यही रोज़ाना कोशिश कीजिए। आज के प्रोग्राम का आगाज़ भी हम मुस्कुरा के करते हैं। अच्छा, हम तो वैसे भी ज़्यादा मुस्कुराते रहते हैं। हम तो वैसे हंस ही रहे होते हैं। हमें कहा जाता है कि हंसें कम मुस्कुराएं ज़्यादा। हाँ, लेकिन हमारे यहाँ ज़रा मामला ऑपोजिट है। हम दोनों की जब हंसी स्टार्ट हो तो फिर रुकती नहीं बड़ा है। मामला खराब बहुत से लोगों के साथ ये होता है ना, बस वो हंसते तो हंसते चले जाते हैं। लिटरली कोई ऐसी बाज़ औक़ात कोई ऐसी सिचुएशन होती है, काफ़ी सीरियस सिचुएशन होती है। शुएब, मेरे लिए हंसी को कंट्रोल करना है, एक दफ़ा जब वो दिमाग में चीज़ बैठ जाती है तो वो इतना मुश्किल हो जाता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। समटाइम्स तो ऐसे होता है कि कोई बात किसी ने आसपास की और वो बात बस यहाँ पे ना स्टक हो जाती है, बंदा उसी के साथ हंसता रहता है। एनीवेज, ये हमारा आज का मौजू नहीं था। आज का मौजू था एक सवाल, और सवाल ये है, व्हाट मेक्स यू अ सीनियर। ये हम अक्सर बात करते हैं कि वो सीनियर प्रोफेशनल है या प्रोफेशनली बड़ा सीनियर है, या अदरवाइज भी हम कहते हैं कि सीनियर है, रिस्पेक्ट करें, वो बात तो अपनी जगह। बट व्हाट मेक्स अ पर्सन सीनियर इन प्रोफेशनली, तो उसकी आज का सवाल सबीन पहले आपसे। उसका काम, उसकी एक्सपर्टीज, कि उसको कितना काम आता है। मेरी नज़र में नंबर ऑफ ईयर्स आपने अगर काम किया है किसी जगह पे, वो मैटर नहीं करते। अगर आपको काम नहीं आता, वो आपने एक साल लगाया है, वो आपका एक्सपीरियंस है, वो आपका सीनियर होने को नहीं बताता। मेरी नज़र में सीनियर वो है जिसको काम बहुत अच्छे से आता है, जिसकी एक्सपर्टीज़ हैं, जिसको काम को समझना आता है, जो हर दिन ग्रो करता है, जो हर दिन सीखने की कोशिश करता है। बिकॉज़ जो लोग ये बात करते हैं ना कि हमें सब आता है, हमें सब पता है, हमारा तो 20 साल तजर्बा है, हमारा तो 30 साल तजर्बा है, और कुछ तो मैं कहती हूँ ना भी होते हमारे तो 25 साल तजर्बा है। एंड लिटरली जब आप उनसे काम की बात करते हैं तो उनको काम नहीं आता होता। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक्सपीरियंस हासिल किया है, एक्सपर्टीज़ हासिल नहीं की। तो जिसके पास एक्सपर्टीज़ है सीनियर काम में, वही है। निशानी क्या होती है किसी सीनियर की जिससे आप अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये वाकई एक थोड़ा सीनियर है? जो हर दिन सीखने की कोशिश करे और दूसरों के लिए राह हमवार करे। हम्बल हो, दूसरों के लिए राह हमवार करे, अंडरस्टैंड करे। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। दूसरे के लेवल पे जाकर बात करे, उसको अंडरस्टैंड करे, उसके लिए आसानी करे। सादी सी बात मिलकर रखते हैं आपके सामने। अगर एक बड़ा शख्स है, उसकी महफिल में आप छोटे महसूस करें खुद को, तो इसका मतलब वो शख्स बड़ा नहीं है। किसी बड़े की महफिल में खुद को छोटा नहीं महसूस किया जाता, ना वो आपको छोटा महसूस करवाता है। सो ये है एक सीनियर प्रोफेशनल की निशानी। हम्बल भी होगा और आपको ऐसा कंफर्टेबल रखेगा कि आप वाकई इंजॉय करेंगे। और आप कहती हो कितने ऐसे लोग होते हैं शुएब, जो अक्सर हमें कह रहे होते हैं हम जो सीनियर हैं। मैं हमेशा कह रही होती हूँ आप सीनियर नहीं हैं, आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा है। मैं तो कहता हूँ अच्छा ठीक है। नहीं, मैं कह देती हूँ। अब मेरा ना थोड़ा सा मैं टेम्पर लूज करती हूँ इन बातों पे, और उसकी वजह ये होती है कि आई जस्ट फील लाइक आप जो दूसरे जिनको आप जूनियर कह रहे होते हैं, आप उनको आगे नहीं आने दे रहे होते। एंड दिस इज समथिंग रियली बैड कि आप उनको काम करने दें, उनको स्पेस दें। अगर आपको कुछ आता है आप उनको सिखाएं, आप उनसे सीखें। अच्छा, मुझे लगता है सबीन कि अब थोड़ा सा ये मामला इस अंदाज से चेंज हो कि अब जो नए लोग आते हैं उनको थोड़ा सा एक्सेप्टेंस ज़्यादा है। अगर हम अपने आप को कंपेयर करें, हमारे वक्त में मुश्किल था लेकिन अब मे भी हम लोगों ने शायद ज़्यादा वो फेस किया होगा प्रॉबेबली समहाउ। तो अभी जो नए लोग आ रहे होते हैं, आप उनके लिए आसानी क्रिएट कर रहे हैं। जिस तरह आपने फेस किया होता है, आप नहीं चाहते कोई और फेस करे। सही बात है। मतलब अभी भी देख रहे हैं जो लोग अभी न्यू कमर्स ये बात कर रहे होते हैं ना कि हमें सीनियर्स आगे नहीं आने दे रहे होते, तो आप सोचे कि ये कुछ भी नहीं है। जिस लेवल की हम बात कर रहे हैं वो समथिंग रियली वर्स, बहुत नहीं, वो बहुत वर्स सी सिचुएशन होती है कि आपको आगे नहीं आने दिया जा रहा। तो इट्स एवरीवेयर। आप फैमिली की बात करें, छोटी छोटी इवेंट से आप बात कर रहे हो। तुम खामोश रहो, तुम छोटे हो, ये कह दिया जाता है ना, मतलब वैल्यू नहीं किया जाता। हालांकि आप सब सच्ची बात कर रहे होते हैं। ये तो हम नहीं डिफाइन कर सकते। हाँ, ये तो वक्त डिसाइड करते हैं ना कौन कितनी अच्छी बात करे। आप तो खैर घर की बड़ी है ना, आप तो ये बात नहीं कर सकती। मैं घर का छोटा हूँ तो मैं ये बात कर सकता हूँ कि मुझे ये सुनने को मिला। मैं बहन भाई हूँ, मैं सबसे बड़ी हूँ। आपको तो हमेशा वैल्यू मिली होगी ना। हाँ, जो छोटे भाई के साथ हो रहा होगा आपके घर में, मैं उसको रिलेट कर सकता हूँ। बहरहाल तो ये ना करना, आप तो नहीं करती ऐसे। कोशिश करती हूँ, लेकिन वो बस नेचुरल सी जो बात है ना, उसका बंदा क्या करे, किधर जाए। इनको पता भी नहीं चलता ना, छोटे सफर कर रहे होते हैं हमारी तरह के, लेकिन ये महसूस नहीं करते जो घर के बड़े होते हैं। सही बात है। वैसे तो प्लीज आइंदा नहीं आपने करना, उनको वैल्यू करना है। आप अगर घर में ऐसा करते हैं अपने छोटों के साथ, तो प्लीज डोंट डू दैट। तो मेरा सबसे छोटा भाई है जिसकी मैं वो कुत्ते वाली स्टोरी सुना रही हूँ, मैं नहीं बता रही हूँ। वो जब भी मुझे, उसने लिटरली मुझे हम कह दिया, जिस दिन तुमने कुत्ते वाली स्टोरी सुना दी, अगली दफ़ा जो है ना तुम घर के अंदर एंटर मत होना। लेकिन खैर बड़े होने का फ़ायदा कि मैं एंटर हो जाती हूँ, लेकिन मैं पता नहीं क्यों मेरे माइंड में हर जगह पे वो कुत्ते वाली स्टोरी आ जाती है। और हमारे नाज़रीन ये कुत्ते वाली स्टोरी जानते हैं, बट हम कोशिश करेंगे वक्तन फवक्तन आपको फिर सुनाएं ताकि आपको याद रहे।
اور جب بھی سوین کا چھوٹا بھائی آپ کو ملے تو how کہہ is it سکے possible کہ ایک بچہ ساتھ گزر رہا ہے, کتا بیٹھا ہوا ہے, وہ کچھ بھی نہیں کہہ رہا, وہ اپنے مزے میں جا رہا ہے, کتا اس کی ٹانگ پہ چپک جاتا ہے, جا کے اس کی ٹانگ پہ کاٹ دیتا ہے اور پھر اس کو 5 ٹیکے پوچھنا پڑے گا, یہ آپ کے بھائی سے پوچھنا پڑے گا, اس نے کچھ نہ کچھ تو کیا ہے جو کہ بتاتا نہیں ہے وہ, یا کسی اور بچے نے وہاں پہ کوئی مستی شرارت کی ہے جو کہ وہ نہیں بتاتا اور بھگتنا یہ ایک ایسی پہیلی ہے جو سالوں سے چلتی آ رہی ہے, مطلب آئی تھنک اٹس بین 7 years now. جب نکلا ہے وہ میموری بہت فریش ہے. اوکے میموری فریش, میں سمجھا جب نکلتا ہے کوئی کتا بیٹھا ہوتا ہے وہ کہتا ہے چلو بھائی آگے شکار. نہیں وہ ایک ہی باری اس کے ساتھ. آلرائٹ, اٹ ہیپنڈ ونس, لیکن وہ دیکھیں یاد کتنے سوین کو کہ وہ ہمیشہ یاد رکھتی ہے. اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا کوئی معاملہ ہے سبلنگس کے درمیان جو آپ کو لگتا ہے کہ یاد رہ جاتا ہے تو پلیز شیئر کریں ہم سے واٹس ایپ پہ, ہم شیئر کریں گے آپ سے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے آج بات رکھی کہ آپ کی نظر میں سینئر کیا ہوتا ہے تو اپنی رائے دیجیے گا, اور دوسری بات ہے کہ اگر آپ کسی کے لیے ایسا انوائرمنٹ کریٹ کر رہے ہیں ذرا سوچیے گا, اکاؤنٹیبلٹی کیجیے گا, کہیں آپ کی وجہ سے کوئی انکمفرٹیبل تو نہیں ہے, آپ کی وجہ سے کوئی جونیئر کوئی نیا آنے والا جو محنت کر رہا ہے, جو نام بنانے کی کوشش کر رہا ہے وہ انکمفرٹیبل تو نہیں ہے, تو پلیز یہ ضرور کیجیے گا. اینی ویز جی ہم بڑھیں گے آگے ایک بریک کی طرف, جب بریک سے واپس آئیں گے تو پھر ہمارے مہمان ہوں گے ساتھ, اور آج چونکہ بڑا ایک اہم دن ہے اس کی مناسبت سے بات ہمیں کرنی ہے, شب برات, اس کی فضیلت پر آج ہم بات کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ آج ریڈیو کا دن منایا جا رہا ہے, اس پر بھی کریں گے بات, لیکن اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. جی رائزنگ پاکستان میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید, اور اب آپ کی ملاقات ہم کروانے لگے ہیں سوشل میڈیا کے دنیا پہ راج کرنے والوں سے. ایبسلیوٹلی, راج تو کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ, لیکن آج ہم ذرا پرسنل لائف سے متعلق پوچھیں گے کہ سوشل میڈیا والوں کی اپنی لائف ریئل لائف میں جب چینج ہو نا, آپ ایک شہر سے دوسرے شہر جائیں, آپ کی موومنٹ ہو تو کیا ڈفرینس وہ فیل کرتے ہیں, چونکہ سم ٹائمز اٹ ہیپنز نا, آپ شہر بدلتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ سب کچھ بدل گیا ہے, پوری روٹین آپ کی چینج ہو گئی ہے. تو کیا واقعی ان کی روٹین بھی اتنی چینج ہوئی ہے؟ ہم بات کریں سندر زہرا کی, تو وہ فیشن کی دنیا میں ماشاءاللہ بڑا نام کمایا, اور انہوں نے جس طرح سے سوشل میڈیا کے انفلوئنسر کے طور پہ, ادروائز ایز اے ہوم شیف وہ کام کرتی آئی ہیں کراچی میں, بٹ ناؤ شی از موو ٹو اسلام آباد. تو ویلکم کرتے ہیں سندر کو. السلام علیکم جی, کیسی ہیں آپ؟ ویلکم ٹو اسلام آباد اینڈ ویلکم ٹو رائزنگ پاکستان. تھینک یو سو مچ. کتنا ٹائم ہو گیا اسلام آباد میں؟ اٹس بین اونلی اے منتھ, 1 مہینہ ہوا. 1 مہینے کو کیسے آپ سم اپ کریں گی؟ ابھی فی الحال بورنگ ہے, ناٹ گونا لائک, کیونکہ کراچی کی لائف اتنی فاسٹ ہے, ایک تو یہاں پہ تھوڑا سا ایڈجسٹ ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لگ رہا ہے, بٹ سم ہاؤ کر لی لوں گی میں انشاءاللہ. وہ اس سے انسان عادی ہو جاتا ہے, لیکن کراچی کی لائف واقعی وہاں زیادہ رونق ہے. بالکل ایسا ہی ہے, وہاں نائٹ لائف اتنی امیزنگ ہے وہاں پہ. یہاں پہ تو لائک یہ 10 بجتے اور سب بند ہو جاتا ہے. کراچی سے ہے وہ یہ بات تو ضرور کرتا ہے, ہم کہتے ہیں نہیں اسلام آباد میں 2-3 اسپاٹس ہیں جہاں پہ آپ اگر رات کو جائیں تو مطلب گہما گہمی ہوتی ہے. آپ اس پاپولیشن کے اکارڈنگلی دیکھیں, 2-3 اسپاٹس بہت ہیں. کراچی کی پاپولیشن کے حساب سے تو جتنے اسپاٹس ہیں وہ کم ہیں. آپ جہاں بھی جائیں وہاں پہ سب جگہ لائٹس اور سب جگہ سب چیز اوپن ہوتی ہیں وہاں پہ. پلس یہ کہ چائے کا بہت زیادہ کانسیپٹ ہے, بس جہاں آپ جائیں گے تو چائے پہ اکٹھے بیٹھے ہیں سب دوست اور گپ شپ ہو رہی ہے. مطلب ٹھیک ہے یہاں پر بھی ہے, بٹ یہاں پہ چائے کے ساتھ چائے پراٹھا. اچھا یہاں پہ پراٹھا صرف صبح کے ٹائم ہی, وہاں رات تک چلتا ہے. وہاں پہ رات میں آپ 2-3 بجے پہ آپ چلے جائیں تو آپ کو پراٹھے مل رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے, وہاں ڈنر میں بھی پراٹھے چل رہے ہوتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ کراچی میں اگر آپ نے جانا ہے تو جو ایک ایکٹیویٹی آپ کو چاہیے ہوتی ہے وہ کھانا, کہ آپ بس کھاتے رہیں, یہ کیفے وہ کیفے. میں یہ کہتی ہوں کہ کمپیئر اگر آپ کریں تو کراچی میں لائک فلیورز زیادہ ہیں رادر دین اسلام آباد. مطلب یہاں پہ بھی ہیں کچھ جگہیں آپ کو یہاں پہ ملیں گی, لیکن بٹ اسٹل جو کراچی کا فلیور آئی تھنک آئی ہیو نیور فاؤنڈ اٹ اینی ویئر. وی ریئلی وش کہ آپ ایڈجسٹ کر جائیں. آئی ایم اے شیف مائی سیلف, تو اس لیے تھوڑی آبزرویشن زیادہ رہتی ہے. ہاں ظاہر ہے, پھر ہوم شیف کے طور پر تو آپ زیادہ اس میں جب بھی کہیں جائیں گے کہیں گے یہ چیز ٹھیک نہیں ہے, اس میں بھی گڑبڑ ہے, یہ اسپائس لیول بھی ٹھیک نہیں ہے. بالکل, پھر تو آپ کے لیے باہر کھانا بڑا مشکل ہوتا ہوگا. ایسا ہی ہے, ہمیشہ ایسے ہوتا ہے, میں ہمیشہ جج کر رہی ہوتی ہوں. ایسا ہی ہے. That's great. So اب یہ تو ہو گیا کہ اسلام آباد ٹو کراچی ذرا وہ ڈفرینس ہے, وہ جو کہ آہستہ آہستہ آپ ایڈجسٹ ہو جائیں گے. ہو سکتا ہے کچھ سالوں بعد جب آپ کراچی جائیں تو آپ کہیں کہ نہیں اسلام آباد وہاں کی پیسفل لائف, بٹ مجھے ڈاؤٹ ہے اس بات پہ, چونکہ جب میں کراچی جا رہا تھا مجھے کسی نے کہا کراچی لوگ آتے بھی روتے ہوئے ہیں اور جاتے بھی روتے ہوئے ہیں, چونکہ آپ پہلے نہیں آنا چاہ رہے ہوتے اور جب آپ آ جاتے پھر آپ جانا نہیں چاہ رہے ہوتے. بالکل ایسے ہی. اب کراچی والے اسلام آباد سے متعلق کیا رائے رکھتے ہیں یہ مجھے نہیں پتا, کہ اسلام آباد سے متعلق وہ کیا کہتے ہیں, روتے ہوئے جاؤ گے اور ہنستے ہوئے آؤ گے, آئی ڈونٹ نو, بٹ لیٹس سی. چلیں سو تھوڑا سا بتائیں کہ اپنی لائف کے بارے میں, سوشل میڈیا پہ کس طرح سے آپ آئیں, کیسے آپ کو لگتا ہے کہ سوشل میڈیا پہ ایک پریزنس آپ نے بنائی,
किस तरह से? It was very random. मतलब जब when Instagram started तो एकदम से मैंने मतलब उसको जैसे everyone was using it, मैंने भी यूज़ करना शुरू कर दिया. I was just posting everyday thing, मतलब अपनी ज़िंदगी की, like हम लोग रेस्टोरेंट्स जा रहे हैं तो रिव्यूज़ डाल रही हूँ, कोई नया प्रोडक्ट ले लिया तो मैंने उसको उसकी पिक्चर अपलोड कर दी. So slowly and gradually मेरी ऑडियंस बढ़ती गई and then everyone suggested me कि go for blogging and influencing. Okay. So I then I started gaining followers. फिर उसके बाद फिर मैंने अपना काम शुरू कर दिया. Like it was a proper like then you know launches में भी जा रही हूँ, रेस्टोरेंट से मेरे पास इनवाइट्स भी आ रहे हैं और फिर उसके बाद प्रोडक्ट रिव्यूज़ के लिए भी आते थे. तो उसी से स्टार्ट करते करते फिर मैंने अपना मतलब ऑडियंस बिल्ड की, अपना सब कुछ बिल्ड किया वहाँ पे इंस्टाग्राम पे. और फैशन ही मेन आपने अपना वो रखा? इट वाज एक्चुअली यू नो लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग थी. उसमें इट कम्स सारी एवरीथिंग, चीजें, कुकिंग, खाने, फैशन. मैं ये सवाल कर रहा था सबीन के, देखिए ना वो शी इज होम शेफ, ज़्यादा उनका काम भी ना रेस्टोरेंट्स और वो कुजीन से जुड़ा है, लेकिन आप उनकी प्रोफाइल पर जाएंगे तो द वे शी टेक पिक्चर्स, जिस तरह वो पोस्ट करती हैं, तो वो उसमें फैशन वाला एलिमेंट ज़्यादा आता है. मे बी शायद नेचुरली ख़वातीन के साथ इसको अटैच भी किया जाता है, अदरवाइज ज़रूरी तो नहीं है. अब तो वैसे मर्द भी किसी से कम नहीं है इसमें. ऑडियंसेस आपसे रिलेट करने लग जाती हैं, तो एज मच एज यू आर रियल ऑन द यू नो सोशल मीडिया, वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है रादर देन एक फेक पर्सोना क्रिएट करने के बजाय. ओह, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है. कितनी डिफरेंट है आपकी जिंदगी सोशल मीडिया से? आई थिंक मैं आई डोंट थिंक सो कि मेरी बहुत डिफरेंट है. जो है वो सोशल मीडिया पर है. बिल्कुल ऐसे. लेकिन जो बात आपने की ना फेक करना, आपको नजर आता है लोग जो कर रहे होते हैं कि बिल्कुल ऐसा ही. बहुत सारे मतलब मेरे क्लोज सर्कल में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं दैट आई नो ऑफ कि जो उनकी अलग जिंदगी है रियल पर्सनल उसमें, और जो इन्फ्लुएंस जो उन्हें इंस्टाग्राम पे शो करते हैं दैट्स टोटली डिफरेंट. एंड आई एम लाइक, मैं देख रही होती हूँ, मैं कहती हूँ कि क्या चल रहा है. आप ये तो नहीं थे जो आप इंस्टाग्राम पे आप ज्यादातर ऐसे ही है. ऐसा ही है, ज्यादातर ऐसे ही है. बड़ा अफसोस होता है क्योंकि पर्सनली हम भी कुछ लोगों को जानते होते हैं. वी नो कि एक सबसे पहली चीज जो कपल गोल्स एंड ऑल दैट, इस तरह की अनरियलिस्टिक किस्म की चीजें हम पर्सनली कुछ लोगों को जानते होते हैं. वी नो कि उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है, बट आप सोशल मीडिया पे पोर्ट्रे चीज़ों को इस तरह करते हैं कि एक नॉर्मल कपल अगर बैठा हुआ है घर के अंदर तो दे स्टार्ट थिंकिंग लाइक कि ये तो बड़ी कोई आइडियल सिचुएशन और हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं है. देन उनकी जिंदगी और नॉर्मल डेज में तो सबके यू नो रिलेशनशिप्स में इश्यूज होते हैं, सब चीज़ों में होते हैं, चाहे वो फ्रेंडशिप हो, चाहे वो मैरिड लाइफ हो. तो दे आर नॉट शोइंग दैट, दे आर शोइंग ऑल द हैप्पी साइड्स ऑफ इट, राइट. तो हमारा जो वो वाला है वो आप तो शो नहीं कर रहे हैं, तो व्हाट मैसेज आर यू ट्राइंग टू गिव, ये वाली चीज़ है. चलिए वो मुझे ये लगता है कि अगर आपने ये साइड शेयर की है कि आपने हैप्पी मोमेंट्स शेयर करें, वहाँ तक तो मामला ठीक है. लेकिन जो हम बात करें अनरियलिस्टिक वाली, वो ऐसे ऐसे गिफ्ट्स और ऐसे ऐसे इवेंट्स और ऐसी चीजें बंदा कहते हैं ये कहाँ होता है भाई. एग्जैक्टली. मतलब वो रियल लाइफ में नहीं होता और नहीं होना चाहिए. इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ गिफ्ट दे, नहीं मैं वाकई देख रही थी. एक इन्फ्लुएंसर थी, उन्होंने अपनी मियाँ को इतनी बड़ी गाड़ी गिफ्ट दी और पूरा सरप्राइज क्रिएट करके उसको, मतलब बलून्स थे एंड एवरीथिंग. वो बात है, वो सरप्राइज रिकॉर्ड करने में 4-5 रीटेक्स भी हुए होंगे. मैं वही सोच रही हूँ कि रोते में कैसे वीडियो बना लेते हैं, मुझे ये समझ नहीं आता है. इतनी परफेक्ट वीडियो थी कि वो वन गो में वो एक्ट. लेकिन मैं सोचती हूँ कि एक्टर्स भी बहुत अच्छे होते हैं, मजाक नहीं करी मैं. और मैं हर लड़की, मैं हम कहते हैं ना अक्सर मर्दों पे प्रेशर पड़ता है कि लड़कियों को ये चीज़ चाहिए होता है, लड़कियों पे प्रेशर भी पड़ जाता है. बिल्कुल ऐसे. उनके मियाँ कहेंगे हमें क्यों नहीं दे रही है. और फिर वो बातें भी करने लग जाते हैं कमेंट्स में होता है कि अच्छा आपके हस्बैंड तो आपके लिए करें, आप क्यों नहीं कुछ कह रही हैं. बिल्कुल ऐसे ही है. मतलब हस्बैंड को तो बनता है ना यार करना. हाँ नेचुरली इस्लामिकली भी देखा जाए और आप रिलीजियसली भी देखें तो हाँ एग्जैक्टली. लेकिन हाँ इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी अगर जिम्मेदारी है तो आप उस जिम्मेदारी को निभाते हुए पूरे सोशल मीडिया को भी बताएं और दिखाएं ताकि किसी और की अच्छी खासी जिंदगी, हंसती मुस्कुराती जिंदगी पे आपका वो जो एक हैप्पी मोमेंट है ना जो आपने क्रिएट किया है वो दूसरे के लिए डल मोमेंट में कन्वर्ट हो जाता है. कमेंट्स आपको कैसे आते हैं? कोई ऐसे कमेंट्स जो कि आपको डिस्टर्ब करते हो? नॉर्मली हम देखते हैं ना कि खवातीन के लिए सोशल मीडिया इस्तेमाल करना इट्स वेरी चैलेंजिंग. इट्स वेरी चैलेंजिंग लिटरली. आप कुछ भी पोस्ट करते हैं ना, यू हैव टू थिंक ट्वाइस बिफोर पोस्टिंग इट, क्योंकि यू नेवर नो आपके पास वो ऑडियंस भी है जो आपको सपोर्ट भी कर रही है और वो भी है जो आपको नहीं भी सपोर्ट करती है. एंड देयर आर अदर जो कि और ऑफेंसिव कमेंट्स कर रहे होते हैं. आई जस्ट डोंट केयर अबाउट देम. बस यही होता है कि आई डोंट रिप्लाई टू देम, आई जस्ट इग्नोर दिस. बिकॉज फिर ऐसा भी एक टाइम आता है कि व्हेन इट्स टू ओवरवेलमिंग फॉर मी तो फिर आई टेक अ सोशल मीडिया ब्रेक. मैं फिर थोड़ा सा ब्रेक ले लेती हूँ बिकॉज पर्सनल मेंटल हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग दैट वी आर डूइंग. कमेंट्स पढ़ना छोड़ दें फिर. वो भी तो जरूरी होता है ना. इट्स लाइक यू नीड अ पुश. अच्छा ये कितनी अच्छी बात है कि देखिए आप कनेक्ट रहते हैं अपने जितने भी आपके फॉलोअर्स हैं उनके साथ, आपको पता होता है अच्छा कौन क्या बात कर रहे हैं. मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप सारे कमेंट्स पढ़ें, हजारों कमेंट्स समटाइम्स होते हैं, बट स्टिल अगर आप कुछ कमेंट्स पढ़ रहे हैं और आप कनेक्टेड हैं उनके साथ, इट्स वेरी नाइस. एंड आल्सो ब्रेक इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई वाज अबाउट टू आस्क कब ब्रेक लेती हैं?
when I think it's too overwhelming, اور میری پرسنل لائف میں کچھ زیادہ چیزیں ہیں جو کہ مجھے ڈیل کرنی ہے اور میں پھر اس کو ساتھ ساتھ میں نہیں لے کے چل سکتی, تو پھر I decide کہ اوکے سوشل میڈیا از افیکٹنگ می رائٹ ناؤ, ابھی مجھے بریک دینی ہے, پھر آئی فوکس آن مائی سیلف. پھر میں تب یہ ہوتا ہے کہ میں اپنی نارمل ڈیز کی چیزوں کو زیادہ دیکھ رہی ہوتی ہوں, فوکس کر رہی ہوتی ہوں, فیملی میں زیادہ ٹائم اسپینڈ کر رہی ہوتی ہوں, کیونکہ سوشل میڈیا ٹیکس اے لاٹ آف ٹائم آف یورس. تو آپ کو ہر وقت کانسٹنٹلی یو آر آن دا گو, آپ ہر وقت دیکھ رہے ہیں, آپ کہیں بھی جا رہے ہیں, کھانے سے پہلے تو آپ پکچر لے رہے ہوتے ہیں کھانے کی پہلے ڈالنے کے لیے کہ اچھا میں یہاں پہ بیٹھی ہوں. Honestly I used to do that, میں کرتی تھی, not gonna lie. پھر میں نے چھوڑ اسٹارٹ بھی ایسے کیا نا, جس طرح کہاں جا رہے ہیں تو آپ بتا رہے ہیں اچھا یہ کھانا کو ذرا آپ کو کام نہیں, میں اپنے کچھ فرینڈس کے ساتھ جاتی ہوں, پتہ نہیں ہمارے دماغوں میں کوئی چیز ہے, مطلب کھانا رکھا, by the way you are one of them. No, I don't do that. You do. Unless it's something very different. کھانا رکھا ہوا ہے وہاں پہ, کھانا کھانے پر ایک سیکنڈ سے پکچر لے رہے ہیں, میں لٹرلی میرے ہاتھ میں چمچ ہے, I want to eat, I want to enjoy my food, and then آپ کا وہ پورا فوڈ ولاگنگ وہیں پہ شروع ہو جاتی ہے. کب کیا لاسٹ ٹائم میں نے whatever جان کے میرے تھرو اس نے میسج کہیں اور کنوے کیا, میں نہیں کرتا. ہاں میں نے کہا کہیں اور ہٹ نہ ہو جائے. اچھا سندر, آڈینس کو کیسے اٹریکٹ کیا جا سکتا ہے سوشل میڈیا پہ؟ آپ کو ڈیلی آپ کو یوز کرنا پڑتا ہے انسٹاگرام. اگر آپ کو اپنے آڈینسز کے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہے تو آپ کو پوسٹ کرنا ہے. آپ کو اگر آپ کی زندگی میں اچھی نہیں بھی ہو رہی نا کوئی چیز, تب بھی آپ کو پوسٹ کر کے بتانی, کیونکہ پیپل آر لائک آپ کے ہیپی مومنٹس تو ہیں, سیڈ مومنٹس کدھر ہیں. تو اف آئی ٹیل دیم, اچھا کچھ لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ آپ مطلب آپ یو وانٹ دا اٹینشن ٹو یور سیلف, تو اس لیے آپ یہ ساری چیزیں پوسٹ کر رہی ہیں. بٹ آئی ایم ریئل, لائک آئی پوسٹ ایوری تھنگ, اینڈ دین پھر یہ ہوتا ہے کہ وین پیپل آر کوشچننگ می, کبھی ڈی ایم پہ کوئی میسج آ رہے ہوتے ہیں تو آئی ڈو ریپلائی ٹو دیم, مطلب میں سب سے کنیکٹڈ رہتی ہوں سم ہاؤ دی ادر. پھر یہ ہوتا ہے کہ کبھی اگر مجھے لگتا ہے کہ بالکل اور مطلب انگیجمنٹ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہو رہی ہے, پھر آئی اسٹارٹ کویسچن اینڈ آنسرس. کبھی رینڈملی ایسی کوئی ہو گیا کہ فیشن سے ریلیٹڈ یا کوئی نارمل ڈیز پہ کسی کی گاسپس پہ, یا اس پہ تو زیادہ سب سے زیادہ جو ٹرینڈنگ ٹاپک ہوتا ہے اس پہ تو بات کرنا بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. واٹ ڈو یو تھنک, یہ جو کوسچن آنسر سیشن اور انسٹاگرام ریلز, پوسٹ, اسٹوریز, کیا چیز زیادہ انگیجنگ ہوتی ہے آپ کی نظر میں؟ آئی تھنک ایوری تھنگ اگر سائملٹینیسلی آپ لے کے چلیں تو آپ کے لیے انگیجمنٹ بہت مطلب مل جاتی ہے اچھی آپ کو. جب بریک لیں تو بریک کے بعد پھر یہ نقصان ہوتا ہے کہ فالوورز ڈاؤن یا انگیجمنٹ؟ ہاں آبویسلی وہ ایک ٹائم تو آتا ہے کہ لائک آپ نے ایک ٹائم پیریڈ آپ نے نہیں دیا سوشل میڈیا کو, تو پھر وہ ساری آڈینسز آپ کے واپس چلے آتے ہیں. لیکن یہ ہوتا ہے کہ فالوورز آپ کے رہتے ہیں, پھر وین یو اسٹارٹ پوسٹنگ اگین اینڈ اگین, دین پھر یو دیر اوکے یو دے آر بیک, سو ناؤ وی کین کنیکٹ اگین. گریٹ. اچھا لاسٹ ٹائم چونکہ اسلام آباد آئی ہیں تو اب کیا سوچ ہے زندگی کے بارے میں, کیا نیا ہونے والا ہے اسلام آباد میں آنے کے بعد؟ ابھی تو بالکل بور ہونے کے علاوہ ایگزیکٹلی. اچھا یہاں پہ یہ کہ تھوڑا سا ڈفرینٹ کلچر ہے, کہ یہ تھوڑا سا لائک آؤٹ گوئنگ کلچر بھی ہے. کچھ تھوڑے سے دوست ہیں یہاں پہ, لائک تھوڑے بہت کنیکٹ ہو رہے ہیں سلولی اینڈ گریجولی تھرو مائی ہسبینڈ از ویل. تو یہ کہ لائک آئی ایم جسٹ گوئنگ آؤٹ ود دیم فار فوڈ اونلی, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے یہاں پہ لائک ایکسائٹنگ. اوکے فائن. جنرلی پورے پاکستان کے حوالے سے ایسے جب بھی ہم کہتے ہیں نا کہ اچھا ملنا ہے, کھانے کی بات ہی ہوتی ہے, کہاں پہ کہاں کھانے جائیں گے. ایگزیکٹلی. ہم دوسری بات نہیں کرتے. اور اچھا ٹھیک ہے یہاں پہ اٹس لائک کہ اٹس ویری پیسفل ایز ویل. اگر آپ کو اپنا تھوڑا سا آپ کو چاہیے کہ ریلیکسیشن, تو آپ ٹریلس پہ جا سکتے ہیں, یہاں پہ ماؤنٹینس, اٹس ویری پیسفل, اٹس ویری سرین ایئر. تو وہ میرے خیال ہے جن لوگوں کو تھوڑے نیچر کے ساتھ کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں لوگ, یا کوئی تو وہ کرے, اور مجھے لگتا ہے آپ یوزڈ ٹو ہو جائیں گے, ٹرسٹ می. آئی ایم شیور. جو آتا ہے اسلام, اب آپ کے پاس آپشن بھی کوئی نہیں. پیس آئی تھنک وی آل چوز پیس اوور ایوری تھنگ. تو آئی تھنک کہ اٹس ویری پیسفل ہے. ڈیلی ٹریل جائیں, آپ کو ویسے اسلام آباد کی پہاڑوں سے پیار ہو جائے گا. واک کرنے کی بھی تو عادت نہیں ہے نا. وہ یاد ہے مینٹل ہیلتھ خراب تھی. ہاں مینٹل ہیلتھ خراب تھی, پہاڑوں پہ گئے, وہاں جا کے معلوم ہے فزیکل ہیلتھ نہیں ہے. چلیں آل دی بیسٹ جی. اور ابھی تو آپ ماشاء اللہ ایز اے ہوم شیف اسلام آباد میں بھی آئی ایم شیور کہ بڑا اچھا نام کمائیں گی. آل دی بیسٹ ٹو یو فار دیٹ ایز ویل, اینڈ اسلام آباد انشاءاللہ بہت اچھا لگے گا انشاءاللہ. وش یو آل دی بیسٹ. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین ہم ایک بریک کی طرف بڑھنا ہے, بریک سے واپس آئیں گے, رہیے ہمارے ساتھ. یہ ہے رائزنگ پاکستان ود اے میسج کہ جو بھی نئے شہر آئی مین کسی اور شہر سے آپ کے شہر میں آتے ہیں تو پلیز اس کو بہت پیار دیں, بہت عزت دیں. یس, میک دم کمفرٹیبل. یہ صرف ان کے لیے نہیں, جتنے بھی لوگ باہر سے یہاں پر آتے ہیں, کسی کی شادی ہو کے آتے ہیں, کوئی جاب کے حوالے سے آتا ہے, جو بھی ہے, دل بڑا کریں. یس, ایکسیپٹ کریں ان کو, تاکہ وہ کہیں کہ اسلام آباد از اسلام آباد. لیٹس ٹیک اے بریک. ویلکم بیک. کسی بھی سوسائٹی کی روح کیا ہوتی ہے؟ اگر یہ سوال ہم آپ کے سامنے رکھیں اور آپ تھوڑی دیر کو سوچیں تو I'm sure کہ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں ثقافت آئے گا. ثقافت آپ کی پہچان ہوتی ہے. اب ثقافت میں کیا ہے؟
ثقافت میں تقریباً سب کچھ ہے، لوگ ہیں، علم ہے، فنون ہے، رسم و رواج ہیں، آپ کی ویلیوز کا سب کچھ اس کا حصہ رہنے ہوتا کا ہے. طریقہ، آپ کیا پہنتے ہیں، بالکل. آپ کیا کھاتے ہیں، آپ کی کیا ایکسپرٹیز ہے. اور پاکستان کی بات کی جائے Rich شعیب تو culture. رچ کلچر ہے. آپ کسی بھی ریجن میں چلے جائیں، ہر صوبے کا ایک اپنا کلچر ہے، ایک اپنی پہچان ہے، جو ایون کہ بہت صوبے کے ریئر اندر ہے. بھی سبین ہمیں اس میں ڈفرینٹ رنگ نظر آ رہے دیٹس ہوتے ویری ہیں. ٹرو. ہر علاقے میں ہر ایک علاقے میں اپنی زبان ہے، اپنا لہجہ ہے، اپنے رہن سہن کے طریقے ہیں، اپنے کھانے ہیں. سو میرا خیال ہے جو ڈائیورسٹی آپ کو کلچر کے پرسپیکٹیو سے پاکستان میں ملتی ہے وہ آپ کو دنیا میں کہیں نہیں تو ملتی. سادی سی بات ہے، کلچرل ٹورزم پاکستان میں بہت زیادہ ہے اور اس میں پوٹینشیل بھی بہت زیادہ ہے. نہیں ایک تو ہم جنرل ٹورزم کی بات کرتے ہیں، بٹ ریلیجس ٹورزم ہو، کلچرل ٹورزم ہو، اس پہ بہت زیادہ پوٹینشیل پاکستان میں ہے. سو آج ہم پاکستان کے کلچر سے متعلق بات کریں گے. پاکستان کے کلچر کو جب پریزرو کرنے کی بات کرتے ہیں وہ بھی ایک معاملہ، اور اس کلچر کو شوکیس کرنا پوری دنیا کے سامنے یہ بڑا الگ معاملہ ہوتا ہے. اس کے لیے بہت سے اداروں نے کام کیا ہے، اور جن اداروں نے کام کیا ہے ان اداروں میں جس طریقے سے کام کیا گیا، ان اداروں کو جس طریقے سے بنایا گیا، وہ ادارے آج جہاں تک پہنچے ہیں تو اس میں کچھ لوگوں کا بڑا خاص رول ہے. تو آج ایسی شخصیت نے میں جوائن کی ہے، انہوں نے ہیڈ بھی کیا ہے لوک ورثہ کو، انہوں نے پی این سی اے کو ہیڈ کیا. ڈاکٹر فوزیہ سعید صاحبہ میں جوائن کر چکے ہیں، شی از این آتھر ایز ویل. السلام علیکم جی، کیسی ہیں آپ؟ السلام علیکم، خیریت سے. گریٹ. ڈاکٹر صاحبہ آج جب دیکھتی ہیں ان اداروں کو جہاں پہ آپ ظاہر ایک اچھی پوزیشن پہ رہی ہیں، آپ نے ہیڈ کیا ہے، وہاں پہ آپ نے پورا ایک ماحول بنایا تاکہ ایونٹس ہو سکیں، کلچر پروموٹ ہو سکے، اور آج جب وہاں پر آپ جاتی ہیں، آپ ایونٹس ہوتے دیکھتی ہیں، ان اداروں کو پھلتا پھولتا دیکھتی ہیں، تو کتنی خوشی ہوتی ہے؟ خوشی تو بہت ہوتی ہے، مگر میں چاہتی ہوں کہ آگے اور بھی زیادہ پھلے پھولیں، yes. کیونکہ میں نے بھی ان کو ایک طرح سے زندہ کیا تھا. میرے سے پہلے بھی لوگوں نے اچھا کام کیا ہے، مگر آگے میں چاہتی ہوں کہ اور زیادہ یہ زیادہ ضروری ہے کہ کام رکنا نہیں چاہیے، مسلسل اچھا کام، اور اگلی نسل کو ہم سے بھی زیادہ ضرورت ہے. That's very true. ڈاکٹر صاحب آپ کا بڑا ویسے وسیع تجربہ ہے، اور کافی مرتبہ آپ اسی پلیٹ فارم پہ آ کے آپ نے کافی مرتبہ جو ہے وہ بات بھی کی، اینڈ دین اس ٹائم پہ تو آپ لیڈ بھی کر رہی تھی کچھ اداروں کو. ابھی پروبیبلی آپ لکھ رہی ہیں اینڈ ٹریننگس وغیرہ کروا رہی ہیں. ڈاکٹر صاحب تھوڑا بتائیے گا کہ آپ نے کیا چیلنجز فیس کیے اس ٹائم پہ، جب ہم لوک ورثہ کی بات کرتے ہیں، جب ہم پی این سی اے میں دیکھ رہے ہوتے ہیں ہم کتنے ایونٹس ہو رہے ہوتے ہیں، اور آپ کے کلچرل ایک طرح سے جس طرح سے وہاں پہ شوکیس آپ کا کلچر کیا جاتا ہے. سو اس پرسپیکٹیو سے بتائیے گا کہ جب آپ انٹر ہوئی، آپ نے لیڈ لی، کیا کیا چیلنجز آپ نے فیس کیے اور کیا کیا چینجز آپ نے کرے؟ میں آپ کو بتاؤں، لوگوں کا ایسا خیال ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہماری عوام جو ہے، جو ہمارا جنرل آڈینس ہے، وہ آئے کہ نہ آئے کلچر کی طرف. لیکن میں نے ہمیشہ یہ دیکھا ہے کہ ان کو موبلائز کرنا آسان ہے، مشکل نہیں ہے. آپ اپنے فیلو آرٹسٹ کو، فیلو ایڈمنسٹریٹرز کو بھی انکلوڈ کر لیتے ہیں. لیکن جو سب سے بڑا چیلنج مجھے رہا وہ یہ تھا کہ اوپر منسٹریز ہوتی ہیں جس کے انڈر یہ اٹونومس باڈیز ہوتی ہیں، تو ان منسٹریز کو کنونس کر کے ایکسائٹ کرنا ذرا مشکل کام تھا. وہ اتنا ایکسائٹ نہیں ہوتے. آپ کو پتہ کولیبریشنز آپ کے لیے تھوڑی سی مشکل تھی، اور امپورٹنس کا بتانا کہ نہیں ہمیں اس کو یہ مسئلہ ہے اور اس کے اوپر کام کرنے کی. کولیبریشن بھی آپ کہہ سکتے ہیں، مگر تھوڑا ہائرارکیکل ہمارے ملک میں ہے. تو ہائرارکیکل ہے تو منسٹری جو ہوتی ہے، جو ادارے کو لک آفٹر کرتی ہے، وہ کبھی تو اس کے ساتھ ملتی ہے، کبھی نہیں ملتی ہے. تو ان کو ہر وقت کنونس کرنا اور ان کو بتا کے رکھنا. پھر وہ آپ کو معلوم ہے کہیں کہیں عورت ہونے والا بھی ڈیمینشن بیچ میں آ جاتا ہے کہ ان کو لگتا ہے پتہ نہیں یہ کر پائے کہ نہ کر، ذرا ہلکا سا ڈاؤٹ. وہ تو جنرلی ویسے پورے ہماری ہاں میں وہ جنرلی کہہ رہی ہوں. میری کریڈیبلٹی تو ہے کلچر میں خاص طور پہ، کیونکہ میں نے کلچر پہ لکھا بھی ہے. لیکن پھر بھی میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ یوتھ کو بھی ایکسائٹ کرنا مشکل نہیں، عوام کو بھی ایکسائٹ کرنا مشکل نہیں. لیکن اوپر جو ہائرارکی میں اوپر ہوتا ہے نا، جو منسٹری ریلیونٹ ہوتی ہے، اس کو ایکسائٹ کرانا ذرا سا مشکل ہوتا ہے. اور وہ اگر آپ کر لیں، جو کہ I'm sure کہ ہو بھی رہا ہوتا ہے، پھر چیزیں بہتری کی طرف جاتی بھی ہیں. تھوڑا کتاب سے متعلق ہوتے ہیں. آپ نے تو کئی کتابیں لکھی، وومن امپاورمنٹ پہ بھی لکھی، آپ نے کچھ سوشل ایشوز پر بھی لکھی، لیکن ایک کتاب بھی آپ کے ساتھ موجود ہے ٹیپسٹری. بٹ آپ نے کلچر پہ جو کتاب لکھی، کلچر پہ، ہاں، اس کا نام ہے ہیریٹیج. ہیریٹیج، وہ لوک ورثہ پہ اویلیبل ہے. میرا بہت دل چاہتا تھا کہ ایک ایسی کتاب ہو کہ ایسے ہم کسی کو پریزنٹ کریں اور ہم کہیں یہ ہمارا لوک کلچر ہے. تو اس میں فوک کلچر کی ساری ڈیمینشنز کو کم از کم میں نے ٹچ کیا، سارے صوبوں کو ٹچ کیا. موسیقی الگ، دستکاریاں الگ، رہن سہن کا طریقہ الگ. تو وہ اس کتاب میں آپ کو مکمل طور پہ ملتا ہے. تو میں نے کلچر پہ بھی لکھا، مگر زیادہ میں نے ہیومن رائٹس اور وومنز ایشوز پہ لکھا. چلے وہ بھی امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں. اچھا، ہم کلچر کو کمپیئر کرتے ہیں دنیا کے کسی اور خطے سے، آپ کی نظر میں
ہم کیسے ہم کمپیئر کر پاتے ہیں؟ کیونکہ جتنا ہم پاکستان اس خطے کی بات کرتے ہیں، اس رچ ہسٹری اینڈ کلچر کی بات کرتے ہیں، وہ ہمیں کہیں نظر نہیں آتا. دیکھیے ہم ساؤتھ ایشیا کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، بالکل. تو میں سمجھتی ہوں کہ ہماری یوتھ اگر ساؤتھ ایشیا کو دیکھے تو اپنے کلچر کو زیادہ پہچانے گی. ہم نہ تو ویسٹرن یورپ ہیں، نہ امریکہ ہیں، نہ ہم آسٹریلیا ہیں. تو یہ جو آزو بازو کے ملک ہیں نا، ان میں بہت ملتی جلتی چیزیں، تو مزہ آتا ہے. ٹریول بھی آپ کرو تو ان کے ماں باپ بھی ویسے ہی ان کو نصیحتیں کر رہے ہوتے ہیں جیسے ہمارے ماں باپ نے ساری عمر کی ہیں نصیحتیں، تو اچھا لگتا ہے. کافی سملیرٹیز جو ہیں وہ آپ کو ملتی ہیں اور آپ کو ایک ماحول سمجھ میں آ جاتا ہے جلدی سے. اپنائیت والا ایلیمنٹ بھی رہتا ہے اس میں. ہم اپنے کلچر کو جس طریقے سے شوکیس کرتے ہیں، اس سے ہم کلچرل ٹورزم کتنا پروموٹ کر پاتے ہیں اور کتنا پوٹینشیل ہے اس کا؟ پوٹینشیل بے انتہا ہے، اور پروموٹ ابھی تھوڑا تھوڑا ہونے لگا ہے، جو بہت اچھی بات ہے، اور بہت زیادہ ہونا چاہیے. ویسے تو دیکھا جائے تو سائٹس ہیں، اچھی سائٹس ہیں، پہاڑ دیکھنے آتے ہیں لوگ، سمندر دیکھنے آتے ہیں، وہ چیزیں ہیں. مگر میں ہمیشہ پرسنلی یہ سمجھتی ہوں کہ میرے لیے جیسے اپنے کلچر کی اگر سب سے اہم کوئی چیز ہے تو وہ ہمارے رشتے ہیں. اور ہمارے جو اتنے گہرے ہمارے رشتے ہوتے ہیں، ان رشتوں کا تقدس، وہ شو کیس کرنا مشکل کام ہے. انلیس آپ سٹوریز لکھیں، کچھ لکھ کے بتائیں تو ہے، ورنہ خیر گھروں میں جو آتے ہیں مہمان وہ ایک طرح سے دے گیٹ ٹچڈ نا. وہ ظاہر ہے وہ 1-2 دن کی بات ہوتی ہے، یا فور لمیٹڈ ٹائم وہ لوگ آتے ہیں، تو وہ اس طرح سے اس کو محسوس نہیں کر پاتے. یو آر ایبسلیٹلی رائٹ، یوز دا رائٹ ورڈ، ٹچ تو وہ ہو جاتا ہے، لیکن اسٹل وہ جو اس کی اہمیت ہے وہ پھر بھی کم ہوتی ہے جتنی ہمیں اہمیت اس کی ہے. ایسے میں لکھا بھی جاتا ہے. آپ نے جو لکھا، آپ نے اس میں رشتوں پہ بھی لکھا؟ جی، میں نے لائف سٹائلز پہ لکھا، اور میں نے اس میں ایک چیپٹر ہے چھوٹا جو ایسا ہے ریگستانوں میں رہنے والے لوگ، پہاڑوں میں رہنے والے، وہ فیملیز کیسے اڈیپٹ کرتی ہیں اپنے انوائرمنٹ کو اور ایک دوسرے کے قریب قربت کو. تو اب آپ کی میری زندگی میں بھی دیکھیے رشتے کتنے امپورٹنٹ ہیں، ہمارے کلچر کا بہت بڑا حصہ ہے. بہت بڑا حصہ ہے. ڈاکٹر صاحبہ، کیا یہ ڈفرینس آپ کر سکتے ہیں کہ پہاڑوں میں رہنے والے اور ریگستان میں رہنے والے، ایک ہی ملک میں 2 ڈفرینٹ علاقوں میں رہنے والے لوگوں کی جو لائف ہے اس میں کیا ڈفرینس اور کیا سملیرٹیز ہیں؟ دیکھیے فرق تو بہت ہے، کیونکہ جو ہماری انوائرمنٹ ہوتی ہے وہ ہماری زندگی کا حصہ فوراً بن جاتی ہے، مزاج کا بھی. ہاں بالکل. اور ہم وہ کلچر نہیں ہے جو گرمیوں کو سردی میں ٹرن کر دیں اور سردیوں کو گرمی میں کر دیں گے نا. گرمی میں گرمی ہے تو اس کے اپنے نسخے ہم نے بنایا ہوتا ہے. گرمیوں کے لیے کیا اچھا ہے، یہ ماں باپ سے سنتے ہیں نا، یہ پیو یہ اچھا ہے گرمی کے لیے، اور سر کی گرمی کیا نکالے گا، اور جیسے اس طرح کے ہمارے ٹوٹکے ہوتے ہیں جو ہم ظاہر اس کو کر رہے ہوتے ہیں. ہاں وہ کہتے ہیں پڑھائی بڑی کر رہے ہو، اچھا یہ کر لو، بادام تھوڑے کھا لو گے. تو ہمارے وہ ایک اس میں شامل ہو، ہمارے نیریٹو ہماری لینگویج میں شامل ہو جاتا ہے. مگر مزے کی بات یہ بتاؤں، پہاڑوں میں رہنے والے اور ریگستان میں رہنے والے، ان کی جس طرح مجھے موسیقی بہت انسپائر کرتی ہے کہ ریگستان والے جو ہیں ان کا انتظار ان کی موسیقی، ان کی شاعری، ان کی کہانیوں میں بھی ہوتا ہے، کیونکہ وہ بڑے لمبے عرصے دور رہتے ہیں. اور آواز میں بھی نا وہ جو راگ استعمال ہوتے ہیں تو آپ کو ریگستان کی وسعت محسوس ہوتی ہے. اور ڈاکٹر صاحب ٹیلنٹ بھی وہاں پہ بہت زیادہ ہے اوور آل، بیکاز آپ ان علاقوں کے اسپیشلی خواتین کی میں بات کر رہی ہوں کہ وہاں سے کافی ہم نے اٹھتا ہوا ٹیلنٹ ہم نے دیکھا بھی کہ کس طرح سے خواتین وہاں کی بہت خوبصورتی سے وہ گاتی بھی ہیں. تو میرا خیال ہے یہ ایک بڑی پیاری سی چیز ہے. اچھا، سوشل میڈیا نے اس میں کتنا کردار ادا کیا، یا ہم مزید سوشل میڈیا کو یوٹیلائز کر کے اپنے کلچر کو کس طرح سے فروغ دے سکتے ہیں؟ بیکاز گلوبلی ہم سب کنیکٹڈ ہیں، لیکن شاید مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم اس طریقے سے اپنے کلچر کو پریزنٹ نہیں کر پاتے جس طرح سے ہمیں کرنا چاہیے. کیا ہمیں اون کرتے ہوئے مسئلہ ہوتا ہے کہ ہماری ایکسیپٹنس نہیں ہوگی کہیں اور ہم اوور آل اپنا ایک اورا لے کر چل رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ہم ویسے جو ہے اپنی زندگی میں اپنے علاقوں میں ہم بڑے ڈفرینٹ ہوتے ہیں. آپ کو میں یہ موسیقی کی بات، اور یہ تو بہت ہی اچھا آپ نے پوائنٹ ریز کیا ہے، میں یہ بتاؤں کہ ہمارے پاکستان میں ایک تھوڑا نیشنل کیریکٹر ایسا بننے لگا ہے کہ میں ججمنٹ نہیں کر رہی ہوں، لیکن ایسا بننے لگا کہ اگر کسی کے سامنے بھی چلتے ہوئے آدمی کے سامنے مائک کر دو نا تو وہ گائے گا نہیں، وہ کہے گا او ہماری حکومت، او ہمارے لوگ، او ہماری اپل کلاس، وہ تو بہت برے ہیں. یہ ایسے ایز اف کہ ان کے اوپر ایک بڑا پریشر ہو کہ ہم نے برا ہی کہنا ہے اپنی قوم کو. تو میں ملک سے باہر بھی کافی سفر کرتی ہوں، جاتی ہوں، تو میں دیکھتی ہوں جو پاکستانی وہاں پر بھی ہے نا،
تو ان کو بڑا ہی مزہ آتا ہے. ایک ہوتا ہے نا چسکا زبان کا کہ بھائی برا برا بولو. تو ہونا یہ چاہیے کہ ہم اپنی وہ بیسٹ چیزیں بتائیں تاکہ دنیا کو پتہ تو چلے کہ ہم کیسی قوم ہیں, ہم کیسا ملک ہے نا. کہ اچھی بات کریں, کتنا امپورٹنٹ اور کتنی ضرورت ہے اس کی, کہ ضروری تو نہیں کہ جب بھی آپ نے بولنا ہے آپ نے بیش کرنا ہے, جب بھی آپ نے بولنا ہے کوئی نیگیٹیوٹی کریٹ کرنی ہے, جب بھی آپ نے بولنا ہے آپ نے پتہ نہیں کون سا کیتھارسس ہے جو کرنا ہے یا کون سا وینٹ آؤٹ آپ کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اٹس امپورٹنٹ ٹو وینٹ آؤٹ سم ٹائمز, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یہ آپ کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے کہ آپ اپنے ملک کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے, اپنے کلچر کے لیے آواز اٹھائیں, ایمبیسڈر بن جائیں. اور یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم یہ کریں, اور یہ ایز این انڈیویجول ہمیں کرنا ہوگا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ ساتھ موجود تھیں, بڑا اچھا کام آپ نے کیا. اور ابھی جس طرح سے اپنے کتابیں لکھی, ہم شور کہ اور بھی کچھ چیزیں چل رہی ہوں گی, کتابیں تو لکھنے کا سلسلہ چلتا رہے گا. کتابیں لکھنے کا بالکل میرے اوپر بڑی ذمہ داری کا بوجھ رہتا ہے کہ اگلی نسل جو ہے نا اس تک کچھ اچھی بات پہنچانی ہے. ہاں, اور اس کو گروم کرنا, اس کو سوشلائز کرنا, وہ ہمارا فرض بنتا ہے. اور یہ بڑی بات ہے کہ آپ جیسے لوگ ابھی تک ہیں ہمارے سروں پہ, جن کی وجہ سے ہم کلچر کو اس طرح سے پروموٹ بھی کر پاتے ہیں, اور وہ ذمہ داری سمجھتے ہیں. بیکاز ذمہ داری ہم لوگ اسپیشلی ینگ جنریشن کی اگر میں بات کروں تو ہم شاید اس طرح سے ذمہ داری نہیں اس چیز کی سمجھ رہے ہوتے. سو ایک چیز کی امپورٹنس کو ریئلائز ہم کریں گے تو اس کے بعد ہی ہم اس کو پروموٹ کر سکتے ہیں, اس کی ویلیو ہم سمجھ سکتے ہیں اور دوسروں کو اس کی ویلیو سکھا سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ سلامت رہیں, اسی طرح سے کام کرتی رہیں, بہت اچھا پاکستان کے لیے, ہماری ثقافت کے لیے. ناظرین, ہم بڑھیں گے ایک بریک کی جانب, اسٹے ود اس. ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. اور آج پاکستان سمیت دنیا بھر میں ریڈیو کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. ہر سال 13 فروری کو ریڈیو کے حوالے سے اس دن پہ بات کی جا رہی ہوتی ہے, یہ دن ڈیڈیکیٹ کیا گیا ہے. لیکن آج کا جو ہمارا موضوع ہے, چلے ہم ریڈیو پہ تو بات ضرور کریں گے, سب اس سے فیملیئر بھی ہیں. پتہ نہیں آج کی جنریشن ہے یا نہیں, جسے ہم جنریشن الفا, خیر وہ تو بہت ہی چھوٹے ہیں, جس کو جین زی بول رہے ہوتے ہیں کہ جین زی, وہ ابھی ریڈیو سے اس طرح سے کنیکٹڈ ہے یا نہیں ہے. لیکن ہم تو بہت کچھ سنتے آئے. میں نے ریڈیو پہ تھوڑا سا کام کرنے کا بھی مجھے موقع ملا. That was new for me. I started my career with radio. And اس میں بہت زیادہ آپ کو وہ گروم کرتا ہے, اسپیشلی آپ کی جو ایک روانگی ہوتی ہے, آپ کے بات کرنے کا طریقہ ہوتا ہے, آپ کا تلفظ ہوتا ہے, وہ اس میں کافی بہتر کردار ادا کرتا ہے. خیر میرا بہت زیادہ تجربہ تو نہیں ہے, لیکن آج جس شخصیت کو ہم نے دعوت دی ہے, خیر ان کی تو بات کرنے کا انداز ہی اتنا خوبصورت ہے, وہ چاہے ریڈیو کا ہو, وہ چاہے ٹی وی کا ہو, اور پاکستان ٹیلی ویژن پہ تو آپ ان کو بہت زیادہ دیکھتے ہیں. ریڈیو کا بہت تجربہ, کہ چاہے وہ ٹیلی ویژن ریڈیو پہ ہو یا نارمل نیچرل ایون میک اپ روم میں جب ہم بات کرتے ہیں, مطلب ان کا اسٹائل یہی ہے. دیٹس ہاؤ شی اسپیکس, بڑا مزہ آتا ہے ان سے بات کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں وہ بات کرتے رہے اور آپ بس بیٹھ کے سنتے رہے. شی از ون آف دیم. ارم گیلانی نے ہمیں جوائن کر لیا. السلام علیکم جی, گڈ مارننگ. وعلیکم السلام and a very good morning to both of you. Thank you so much. Fresh as always. Thank you. ماشاءاللہ. آپ بھی بہت شکریہ. خوش رہیے. ارم, آج کے دور میں آپ کو لگتا ہے کہ ریڈیو کی اہمیت کم ہوئی ہے؟ آپ نے تو ملکوں سفر بھی کیا, آپ نے وہاں کی ڈائنامکس کو بھی سمجھا. پاکستان کے کانٹیکس میں آپ کی نظر میں کم ہوئی ہے اہمیت, جس طرح سبین نے بھی کہا کہ جین زی شاید کنیکٹڈ نہیں ہے اس طرح سے ریڈیو سے؟ مجھے لگتا ہے کہ نا دور آتے اور جاتے رہتے ہیں. تو ہوا یہ کہ جیسے ایک وقت آیا کہ صرف ریڈیو ہی تھا, پھر ٹیلی ویژن آیا تو لگا ریڈیو ختم ہو جائے گا. ریڈیو ختم نہیں ہوا, مگر جب میں یورپ میں تھی تو اس وقت میرے ارد گرد کسی کے گھر ٹیلی ویژن نہیں تھا. تو لوگ کہہ رہے تھے کہ اب یہ جو جنریشن ہے یہ ٹیلی ویژن نہیں دیکھتی, کیونکہ سب کے ہاتھ میں لیپ ٹاپس تھے, موبائلس تھے. تو نہ تو ٹی وی کہیں گیا ہے, نہ ریڈیو کہیں گیا ہے. مگر یہ ضرور ہے کہ ریڈیو کی اہمیت مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ٹیلی ویژن سے اس لیے زیادہ ہے کہ اس کی ریچ زیادہ ہے. کیونکہ آپ اور میں شاید اس بات کو ریلائز نہ کریں, مگر کھیتوں میں بیٹھا ایک کسان, دہقان, کان کنی کرتے ہوئے لوگ جو کہ بہت دور پہاڑوں میں کہیں بیٹھے ہیں, یا جو لوگ بہت آپ شہروں سے دور ہیں, تو ہم ان کو بھول جاتے ہیں. تو وہ جو ہے نا, ایک تو ریڈیو کی وہاں تک پہنچ ہے, دوسری بات یہ ہے کہ ریڈیو میں خوبصورتی یہ ہے کہ یہ آپ کے تخیلات کو نا جگائے رکھتا ہے, اور آپ کا ایک رابطہ استوار ہوتا ہے ایک آواز کے ساتھ. وہ جو آپ
یہ آپ کہاں سے لے کر آئیں گے؟ ٹیلی ویژن میں یہ نہیں آتا ہاں کیونکہ وہ میڈیم بالکل چینج ہے نا، ویژول ہے. یہ آپ نے بڑا اچھا لفظ استعمال کیا، تخیلاتی کنیکشن وہ جو ہے نا وہ واقعی ریڈیو قائم کر رہا ہوتا ہے. ایون ابھی بھی ہم دیکھیں تو آپ وین یو آر ڈرائیونگ تو آپ انجوائے کرتے ہیں ریڈیو کو، آپ انفارمیشن تو مل رہی ہوتی ہے، سب مل رہی ہوتی ہے، بٹ آپ ادروائز انجوائے بھی کر رہے ہوتے ہیں. پاکستان کے کانٹیکس میں بھی دیکھیں ڈفرینٹ اسٹیشنس ابھی بھی رن ہو رہے ہیں، اینڈ دیکھا جائے تو ہمارے ہر علاقے میں جس طرح آپ نے ارم نے بتایا کہ وہاں پر جو لوگ بیٹھے ہیں وہ سن رہے ہوتے ہیں اور وہ کنیکٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر ہم بڑے شہروں میں بیٹھے ہیں، ہماری لائف بہت زیادہ بزی ہے اور ہمارے پاس آپشنس کافی زیادہ ہیں کہ آپ ڈیجیٹل پہ شفٹ ہو سکتے ہیں، آپ الیکٹرانک میڈیا کی طرف جا سکتے ہیں، وہیں پر وہ لوگ بھی موجود ہیں جو کہ ریڈیو کو آج بھی سن رہے ہوتے ہیں. اچھا، جس طرح سے ڈیجیٹل دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریڈیو بھی اب ڈیجیٹل ایک طرح سے ہونا شروع، فیس بک لائیو ہو رہا ہوتا ہے، فیس بک لائیو ہو رہا ہوتا ہے اسٹوڈیوز میں بیٹھ کے. اس کو آپ کس طرح دیکھتی ہیں؟ مجھے یہ بات اچھی نہیں لگتی ہے، کیونکہ دیکھو ریڈیو کو پھر آپ ٹی وی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں نا، آپ وہی ریلز بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ اس کو انسٹا میں، اسنیپ چیٹ میں، ٹک ٹاک میں کہیں نہ کہیں ڈالنے. پوڈ کاسٹ ایک الگ چیز ہے، وہ ریڈیو سے لی گئی ایک چیز ہے جو کہ آپ کو ویژول طریقے سے آپ دیکھ پا رہے ہیں. مگر دیکھیں بڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ ایک دور تھا کہ جب صرف ریڈیو سے آپ کو آتا تھا یہ ریڈیو پاکستان ہے، آپ جمیل الدین علی سے خبریں سنیے. اب سب کو یہ پتہ ہوتا تھا کہ یہ لہجہ ہے. اب کون طارق عزیز صاحب کو کاپی کر سکتا ہے؟ مطلب انہوں نے کہا کہ مجھے ایک ایسا منتر دیا گیا تھا پڑھنے کے لیے کہ جو جس میں الف سے لے کے یہ تک تمام جو حروف تہجی ہیں وہ آتے تھے. تو اور وہ اس کو گھڑے میں منہ ڈال کے بول کے وہ اس کو بار بار پریکٹس کرتے تھے سو دیٹ ان کی آواز میں وہ گھر جا سکے. اب اس طرح کی ہم ڈیڈیکیشن اور اس طرح کی وہ ہم نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے، کیونکہ اب ہر چیز بہت شارٹ کٹ ہو گئی ہے. مگر اتنا ضرور ہے کہ جو اس کرسی پہ بیٹھتا ہے اس کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، کیونکہ جب آپ آواز کے ذریعے کسی سے بات کر رہے ہیں نا تو آپ اس کو ایک کمیونٹی میں شامل کر رہے ہیں. اور ایجوکیشن کے لیے، اویئرنیس کے لیے، کسی اکیلے پن کا شکار کوئی بہت دور بیٹھا ہے. میرے پاس بہت ساری کہانیاں اس طرح کی. جب ہم نے ریڈیو شروع کیا تھا وہ زمانہ تھا کہ جب پرائیویٹ ریڈیو اسٹیشن پاکستان میں انٹروڈیوس ہوا ایف ایم کے نام سے، سب نے جو ہے نا جھاڑ پونچھ کے نکالے اپنے ریڈیو. میرے ابا میاں نا آج بھی سنتے ہیں، وہ اس وقت میاں والی میں ہے اور وہ سن رہے ہوں گے اور دیکھ بھی رہے ہوں گے میرا پروگرام اپنے خاندان اور میرے اہل خاندان کے ساتھ. تو وہ اپنا جا رہے تھے میاں والی، تو وہ اپنا ریڈیو ساتھ لے کے گئے ہیں، شارٹ ویو 1، شارٹ ویو 2 اور میڈیم ویو. آپ ان لوگوں کو کیوں بھول جاتے ہیں کہ جو آج بھی اس قدر محبت کرتے ہیں کہ صبح انہیں پتہ ہے کہ سری لیون جو سری لنکا ہے وہ کس بینڈ پہ آتا ہے، اور جو بی بی سی ہے وہ کون سے بینڈ پہ آج. تو ابھی وہ کمپلین کرتے ہیں کہ بھئی بی بی سی اب نہیں آتا شارٹ ویو پہ، وہ سب ایف ایم پہ شفٹ ہو گئے ہیں. تو ہم نے وہ دور دیکھا، 80 کے ہم بچے ہیں اور ہمارا لڑکپن 90 کی دہائی کا ہے. تو ہم نے دیکھا کہ ہم نے سنا کہ جی ایک دم سے نا اردو سے نکل کے انگریزی کی آمیزش کے ساتھ بہت ہی ایسے لہجے میں جس میں ہم نے کبھی ریڈیو نہیں سنا اور اسکرپٹڈ نہیں ہے. تو گڈ مارننگ پاکستان اور اس طرح کر کے آر جے کہہ لیں، پریزنٹرز کہہ لیں، وہ آئے اور انہوں نے ایک دم سے ایک سناریو آپ کا بدل دیا. اس سے کیا ہوا نا کہ ریڈیو کو ایک نئی زندگی ملی اور وہ بہت دیر تک مجھے لگتا ہے کہ رہے گی. اور انشاءاللہ ریڈیو کہیں جانے والا نہیں ہے. آپ کو تو پتہ ہے کہ میری پہلی اور آخری محبت ریڈیو ہے. بیچ میں تو محبت ہے نا، ہاں پہلی اور آخری کے بیچ میں تو محبت ہے نا. وہ بہت ساری ہے، وہ بہت ساری ہے. میں نے کسی اور کانٹیکس میں نہیں پوچھا، میں نے ٹی وی کے کانٹیکس میں پوچھا تھا کہ ٹی وی سے بھی اتنی محبت ہے نا. کہہ رہی ہے وہ بہت ساری ہے، لیکن پی ٹی وی ہوم سے محبت ہے. میں نے کسی اور ٹیلی ویژن کے ساتھ کبھی کام ہی نہیں کیا، کیونکہ یہاں سے میں نے شروع کیا تھا پاکستان ٹیلی ویژن سے بچوں کا پروگرام. اور آج دیکھیں اتنا عرصہ بیت گیا، ابھی واپس آتے ہیں تو وہی میں آپ کو کئی دفعہ کہہ چکی ہوں کہ نوسٹیلجک فیلنگز ہوتی ہیں. اور ٹیلی ویژن نے ماشاء اللہ بڑا نام دیا آپ کو، پی ٹی وی نے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور آپ نے ذرا ایکولی کنٹریبیوٹ کیا ہے. میں کہتا ہوں دونوں چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں، ایک کہ لوگ ادارے بناتے ہیں اور ذرا ادارے لوگوں کی پہچان بھی بنتے ہیں، تو ایکولی امپورٹنٹ ہوتا ہے. لوگ اچھے نہیں آئیں گے تو ادارے بھی نہیں بنتے. تو فار دیٹ میٹر آپ کی اپنی کنٹریبیوشن بھی ہے. اور کیا کیا جائے فار ریڈیو؟ وٹ ڈو یو تھنک؟ ابھی جو کام چل رہا ہے وہ تو آپ کو لگتا ہے کہ
لمبے عرصے تک چلے گا, سسٹینیبل ہے, بٹ اور کیا کیا جائے, کیونکہ آپ نے اس سے ڈس ایگری کر لیا یہ ریلز والا کام ٹھیک نہیں ہے. نہیں, اس میں دیکھیں سب سے زیادہ جب آپ دیکھیں اپنی جسمانی آپ وہ دیکھیں کہ ہماری جو انرجیز ہیں وہ سب سے زیادہ آپ کی آنکھیں استعمال کرتی ہیں. آپ نے اس وقت محسوس کیا ہوگا, آپ خود اس سے ایکسپیرینس کرتے ہیں, جتنے ہمارے آڈینس ہیں وہ کرتے ہیں کہ ہم لوگ بہت جلدی تھک جاتے ہیں. میں نے پچھلی دفعہ بھی اپنے پروگرام میں کہا تھا کہ اس وقت لیک آف فوکس از دا میجر ایشو وچ پیپل آر فیسنگ. وہ فوکس نہیں, بچے نہیں بڑے بھی. آپ یہ دیکھیں نا کہ ریڈیو سنتے ہوئے تسی پاویں ہانڈی پکا لو, کھیر پکا لو, صفائی کر لو, ملٹی ٹاسکنگ کر, مطلب آپ کے کان لگے ہوئے ہیں, آپ کو لگتا ہے آپ اکیلے نہیں, آپ کے ساتھ کوئی ساتھی ہے. گھر میں خواتین ہوں, آپ ڈرائیو کر رہے ہوں, آپ کہیں باہر کسی سائٹ پر ہوں, ریڈیو آپ کے ساتھ, آپ کے کمپینین کے ساتھ ہو. لیکن جو ویژول میڈیم ہے وہ آپ کو جکڑ کے بٹھا لیتا ہے, چاہے وہ ٹیلی ویژن ہو یا پھر آپ کا موبائل ہو, لیپ ٹاپ ہو, اس میں آپ کی بہت ساری انرجیز خرچ ہوتی ہیں. تو اس میں کیا ہے کہ آپ نے پوچھا کہ کیا کرنا چاہیے, بہت کچھ کرنا چاہیے. دیکھیں جو ریجنل لینگویجز ہیں نا, آہستہ آہستہ آپ دیکھیں کہ وہ کم ہوتا جا رہا ہے. لینگویجز ہیں کچھ اب آپ دیکھیں ریڈیو آپ کو نہ کنیکٹ, شام کو پٹھواری کا ایک پروگرام آتا ہے, وہی والی بات ہے کہ ابا میاں سنتے ہیں, اس کی وجہ سے میں بھی سن رہی ہوتی ہوں, تو مجھے بھی پٹھواری آ گئی ہے. مطلب آپ کمیونیکیٹ کر سکتے. میں ان دنوں بچے میرے بہت چھوٹے تھے, تو مجھے ایک بہت اہم بات ان کے اسکول ٹیچر نے بتائی, کیونکہ میری چھوٹی جو بیٹی ہے وہ انٹریکٹ نہیں کر رہی تھی بچوں کے ساتھ. تو چونکہ ظاہر ہے کہ ہم پاکستان سے گئے تھے لنڈن, تو وہاں پہ سب بچے کلچر ڈفرینٹ, سب برٹش ایکسنٹ میں انگریزی بول رہے ہیں. وہ 3.25 سال کی تھی. تو مجھے اس کی ٹیچر نے پیرنٹ ٹیچر میٹنگ میں پتہ ہے کیا کہا, آپ اپنی مادری زبان میں اس سے بات کریں, اور جو بھی کانٹینٹ ہم اس کو پڑھاتے ہیں وہ آپ مادری زبان میں پڑھائیں. کمنگ فرام اے برٹش ٹیچر, دس واز این آئی اوپنر. تو اگر وہ پٹھان کا بچہ ہے اور اس کے گھر میں مادری زبان پشتو ہے, یا براہوی ہے, بلوچی ہے, بلتی ہے, پنجابی ہے, آپ دیکھیں نالج کا جو تعلق ہے نا وہ زبان سے ہے. تو آپ کی جو مادری زبان ہے نا وہ آپ اس سے آپ کریں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ انگریزی میں ہی آپ کو وہ نالج ملے گی, آپ وہ اس کی محتاج نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ آپ کسی بھی لینگویج کے ذریعے آپ اپنے نالج کو آگے بڑھا سکتے ہیں. تو میرا یہی کہنا ہے کہ ریجنل لینگویجز کو انگریزی لینگویج کے ساتھ ساتھ, اردو لینگویج کے ساتھ, زبان کے ساتھ ساتھ فروغ دینا چاہیے. زیادہ سے زیادہ پروگرامز ہونے چاہیے ریڈیو کے اوپر, چاہے وہ ایف ایم ہو. دیکھیں ماڈرن ہونا اور ویسٹرن ہونا تو بہت مختلف باتیں ہیں. ہم لوگوں نے گڑمڑ کر دیا, ہم ویسٹرنائز ہو گئے ماڈرنائز ہونے کی بجائے. ہم نے اپنی آئیڈینٹی کھو دی ہے, اپنی ہماری شناخت نظر نہیں آ رہی ہوتی. کہ پہلے ہوتا تھا کہ آپ کسی اور ملک جاتے تھے تو آپ کا لباس, آپ کا لہجہ وہ بتا رہا ہوتا تھا کہ آپ اس ملک سے ہیں. اب جب آپ کسی اور ملک جاتے ہیں تو آپ پہچان میں نہیں آ رہے ہوتے کہ ہاں آپ کسی بھی دوسرے ملک سے بلانگ کریں. تو میرے خیال ہے شاید وہ جو ایک شناخت ہے اس کو بھی ہم کھوتے جا رہے ہیں. ابھی شاید ہمیں ریئلائزیشن نہیں ہو رہی, شاید کچھ سالوں کے بعد ہمیں سمجھ آئے گی کہ ہم پہلے سنبھل جاتے اور اپنی شناخت کو کم از کم قائم رکھتے. میں انگلش لٹریچر کی اسٹوڈنٹ رہی ہوں, تو اس میں ایک بی ایس سی میں ہمارے انگریزی کی کتاب میں ایک بہت اچھا ایک ایسے ہوتے تھے, کیوں بی ایس سی والوں کو بڑی پتلی سی کتاب پڑھاتے تھے کیونکہ ان کے پاس بہت سارا سائنسز ہوتے تھے. تو اس میں نا ایک بہت اچھا ایسے تھا جس میں پہلی لائن یہ تھی کہ جب بھی آپ کسی قوم کے اوپر دوسری قوم کو غالب کرتے ہیں تو اس سے اس کی زبان چھین لیتے ہیں. یہ یاد رکھیے کہ ضروری تو نہیں ہے کہ کوئی آپ پہ حملہ آور ہو, خدا نخواستہ, اور آپ کے اوپر برا جمان ہو. وہ آپ کی پہلے آپ کی زبان آپ سے چھینے گا. جیسے ہی آپ کی زبان, یاد رکھیے کہ آپ سے لے لی جائے گی, تو اس کے بعد سمجھیں کہ آپ زوال کی جو سیڑھی ہے اس کی طرف آپ ڈاؤنورڈ قدم رکھ لیں گے. تو زبان کے ساتھ اپنا رشتہ بہت مضبوط رکھیں. دیکھیں اب جو محی الدین صاحب تھے, ان کی آپ انگریزی بھی سن لیں, میں کہتی ہوں کہ کون ان کو بیٹ کر سکتا ہے کہ اگر وہ شیکسپیئر پڑھ رہے ہوں, ملٹن وہ پڑھ رہے ہوں, اور اگر آپ ان کی اردو سن لیں تو آپ بتائیں کہ ان کا کون مقابلہ کر سکتا ہے. ہم نے جو آمیزش شروع کی ہے نا, اور وہ بھی مطلب اب
ناگزیر ہو گئی ہے. میرے سے بھی ہو رہا ہے بہت زیادہ. ہم سے بہت زیادہ ہو گیا. ہاں لیکن یہ ہے کہ آپ یہ تو نہیں ہے نا کہ ایک زبان کی جو خوبصورتی ہے اس کو آپ ریٹین نہ کر سکے, تو ریڈیو یہ کر سکتا ہے, ٹیلی ویژن بھی کر سکتا ہے. سب کو کوشش کرنی ہوگی, آپ لوگوں کو اپنے تئیں, مجھے اپنے تئیں, کہ میں اپنے بچوں کو مادری زبان کے ساتھ ساتھ اپنی قومی زبان بھی سکھاؤں, اور انگریزی. اور اگر وہ آج کل جرمنی بچے بہت پڑھنے جا رہے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں آپ مجھے بتائیے کہ جرمنی میں جب بچوں کو آپ نے فری تعلیم دی, آپ کو پتہ ہے جرمنی میں فری تعلیم ہے, تو جرمن لینگویج میں ہے نا, کیونکہ آپ کو جرمن لینگویج کرنی پڑتی ہے. اب چائنیز نے بھی آفر کیے ہیں اسکالرشپ, بہت لوگوں کے کان کھڑے ہو گئے ہوں گے کہ ہم اپنے بچوں کو باہر بھیجیں پڑھنے کے لیے. تو اب وہ ظاہر ہے کہ فری کیوں پڑھا رہے ہیں آپ کے بچوں کو, آپ کو پتہ ہے مطلب کم از کم 1.25 کروڑ سے 1.5 کروڑ روپے یورپ میں پڑھانے کی ایک سال کا آپ کا خرچہ, یہ میں منیمم بتا رہی ہوں, میرا بچہ پڑھ رہا ہے مجھے پتہ ہے. ہاں بالکل. تو لیکن اگر یورپ میں آپ کو بہت بڑے بڑے ممالک پڑھا رہے ہیں مفت آپ کی 4 سال کی جو کالج ہے, تو وہ کیوں؟ کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کی زبان سیکھیں. کبھی آپ نے سوچنے کی کوشش نہیں کی کہ کیوں؟ جیسے ہی وہ اس زبان میں آئیں گے وہ ان کے کلچر میں آئیں گے, جب وہ ان کے کلچر میں آئیں گے تو آہستہ آہستہ وہ ان میں انٹیگریٹ کر جائیں گے, گھل مل جائیں گے. اور ہو سکتا ہے کہ ان کے جو بچے ہیں جو وہاں پر رہیں گے وہ جرمن ہو جائیں, اسپینش ہو جائیں, چائنیز ہو جائیں. نیکسٹ جنریشن آئے گی وہ اگر برٹش ہے تو پھر برٹش ہی ہوگی. ہاں تو آپ نے کیا کیا, یعنی کہ آپ دیکھیں کہ ہمارے جو پردادا تھے اگر وہ اردو, پنجابی, سرائکی, سندھی, بلوچی, پشتو, جو بھی ان کی لینگویج تھی وہ بولتے تھے, تو اگر انہوں نے اپنے بچوں سے نہیں بولی تو اب مجھے بتائیں کہ ان کے بچے بولتے ہیں؟ نہیں بولتے نا. تو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ ریڈیو چونکہ آپ سنتے رہتے ہیں, آپ کے گھروں میں لگا رہے, تو ریڈیو کو ایز اے ٹول استعمال کیا جائے. میں اپنے پروگرام میں کسوٹی کیا کرتی تھی جب ہم لوگ صبح کا پروگرام کرتے تھے 9 سے 12 کا, اور اس کے ساتھ اس میں میں محاوروں کا پروگرام کرتی تھی. کھیل کھیل میں کتنے اردو کے محاورے, ہاں, کہ میں بتاتی تھی کھسیانی بلی کھمبا نوچے کا مطلب بتائیں, آپ بتائیں چلیں. ویسے واقعی بڑا مشکل ہے. اچھا آپ بتائیں تھوتھا چھنا باجے گھنا. یہ تو اور مشکل ہے. چلو پہلے والے میں ہم سوچ لیتے کوئی تکا لگا کے. نہیں دوبارہ کہتی ہوں, تھوتھا چھنا باجے گھنا. نہیں پتا کیا مطلب ہے. empty vessels make more noise, مطلب خالی برتن زیادہ شور کرتا ہے. تھوتھا چھنا اگر خالی برتن ہے تو باجے گھنا, باجے گھنا. اور وہ جو میں نے کھسیانی بلی کھمبا نوچے کہ when you are embarrassed تو پھر آپ ادھر ادھر کے بہانے بناتے ہیں. تو یہ دیکھیں کھیل کھیل میں یہی وہ طریقہ ہے ریڈیو کو. اب آپ یہ نہ سوچیں کہ صرف آپ نے گانے بجانے ہیں, ریڈیو کو آپ ملٹیپل ویز میں استعمال کر سکتے ہیں. کریئر کاؤنسلنگ میں کیا کرتی تھی ہر منڈے کو, اور میں کوشش کرتی تھی کہ بتایا جا سکے کہ کس کالجز میں, کن یونیورسٹیز میں کون سی اسکالرشپس ہیں, بچے آگے کیا کر سکتے ہیں. تو ابھی تو نیٹ ہے, ابھی تو اے آئی ہے, ابھی تو وہ واٹس ایپ کے اوپر اے آئی آ گیا ہے, آپ کچھ بھی لکھ کے, ہاں آسک میٹا, یس. تو مطلب یہ ہے کہ کئی لوگ ابھی بھی نہیں ہے نا ٹیک. ابھی ہم سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہم شہروں میں رہتے ہیں, ہمیں اربن جو لائف ہے اس کی اتنی عادت ہو گئی ہے کہ ہم باہر جاتے ہی نہیں ہیں. آپ یقین کریں پنڈی اسلام آباد سے آپ صرف 1 گھنٹہ باہر جائیں, مطلب آدھا گھنٹہ بھی باہر نکلیں تو آپ دیکھیں گے کہ دنیا بدل گئی. بالکل آپ دیکھیں گے گھر دور دور بنے ہوئے ہیں. چونکہ پنجاب کا علاقہ ہے, یہ پوٹوہار کا علاقہ ہے, سطح مرتفع پوٹوہار کا علاقہ. سطح مرتفع, واقعی کتنے عرصے بعد یہ لفظ سنا ہوگا ہم نے. اچھا یوں تو دل چاہ رہا ہے کہ گفتگو جاری رہے, اور ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں ہمیشہ کی طرح, ہم سب سیکھ رہے ہوتے ہیں, لیکن آئیڈیاز اچھے دیے ہیں انہوں نے ہمیں. ہم ٹرائی کرتے ہیں, ہم کوشش کرتے ہیں. میں نے فوراً سے کام کوشش کرتے ہیں. یہ واقعی اب بڑے درست آپ کی آبزرویشن ہے, آپ کا مشاہدہ ہے, آپ کا مشاہدہ ہے. یہ ہمارے ساتھ چلیں آہستہ آہستہ کوشش جاری رہے گی, ہم کوشش جاری رکھیں گے. بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا, آپ کا آنا ہمارے لیے باعث مسرت ہے. ہم آپ سے اجازت لیں گے تھوڑی سی دیر کے لیے, واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد. رہیے ہمارے ساتھ, اس وقفے کے بعد واپس آتے ہیں, رہیے ہمارے ساتھ. ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان میں کو پھر کہتے ہیں خوش آمدید. اب ہم بات کریں گے شب برات کی. شبان کی 15ویں تاریخ شب برات, اس کی فضیلت, آج اس کی ہمیں بات کرنی ہے.
ہمیں جوائن کر چکے ہیں، اسکالر ہیں، اور ان سے ہم اس پر بات بھی کریں گے کہ کس طرح سے اس کی فضیلت ہے اور کتنی جب ہم اس کی عمل کی بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر آفتاب احمد نے ہمیں جوائن کیا۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ڈاکٹر شب برات ہم آغاز اس سے کرتے ہیں، فضیلت اور عمل دو الگ الگ باتیں ہیں، تو فضیلت سے آغاز کرتے ہیں، کتنی فضیلت ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ شعبان کی 15ویں شب جو ہے، اس کی فضیلت کے حوالے سے میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت سے آغاز کروں گا، جسے سنن ابن ماجہ میں امام ابن ماجہ نے بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب ماہ شعبان کی 15ویں رات آ جاتی ہے اور غروب آفتاب یعنی جب سورج غروب ہو جاتا ہے، اس سے لے کے صبح کی اذان تک اللہ رب العزت آسمان دنیا پہ آ جاتا ہے، تو فرمایا کہ اس رات کو فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، کہ جب یہ رات آ جائے تو رات کو قیام کیا کرو اور 15ویں شعبان کو روزہ رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ آ جاتا ہے اور کہتا ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ میں اس کی بخشش کر دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا کہ میں اسے رزق عطا کر دوں، ہے کوئی کسی مصیبت میں مبتلا، کسی آزمائش میں مبتلا کہ میں اس سے نجات دے دوں۔ پھر اللہ پاک بار بار کہتا رہتا ہے کوئی ایسا، ہے کوئی ایسا، تو صبح کی اذان تک اللہ رب العزت کی طرف سے صدا آتی رہتی ہے۔ تو ایک تو اس رات کی فضیلت یہ ہے کہ انسان کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کرنی چاہیے اور 15ویں شعبان کو روزہ رکھنا چاہیے۔ بعض ذہنوں میں یہ سوال ہے کہ شاید 15 شعبان کی اس رات کی فضیلت نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ احادیث کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے جسے محدثین نے بیان کیا ہے اس ماہ شعبان کی 15ویں رات کی فضیلت کو بیان کرنے کے حوالے سے۔ اس کے حوالے سے چند چیزیں میں بخاری و مسلم سے رکھتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کانا یصوم شعبان الا قلیلا، یہ مسلم کی روایت ہے۔ بخاری شریف میں بھی اس سے ملتے جلتے الفاظ ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے سوائے چند دنوں کے۔ پھر اسی طرح اسامہ ابن زید بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں دیکھتا ہوں کہ آپ ماہ شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اسامہ بن زید، بات یہ ہے کہ اس ماہ میں اللہ رب العزت کے ہاں انسانوں کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں، فَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، میری یہ خواہش ہے کہ اللہ کے ہاں جب میرے اعمال پیش کیے جائیں تو میں روزے سے ہوں۔ پھر اسی طرح ایک اور روایت کو بیان کیا گیا ہے جسے حضرت ابو ہریرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں، اور یہ مسند ابو یعلا کی روایت ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ شعبان میں روزے رکھتے، کثیر تعداد میں روزے رکھتے۔ تو میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا وجہ ہے کہ آپ کو ماہ شعبان روزے رکھنے کے حوالے سے بہت پسند ہے؟ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ عائشہ، بات یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ رب العزت خاص کر کے اس شب میں، خاص کر کے 15ویں جب شب آتی ہے، تو اللہ رب العزت لوگوں کی ایک سال، جنہوں نے اس سال زندہ رہنا ہوتا ہے اور جنہوں نے مرنا ہوتا ہے، جنہوں نے دنیا سے رخصت ہونا ہے، ان کے نام لکھ دیے جاتے ہیں کہ یہ اگلے سال دنیا میں نہیں رہیں گے۔ تو میری یہ خواہش ہے کہ جب یہ بات فیصلہ ہو رہا ہو کہ میں نے دنیا سے رخصت ہونا ہے تو میں روزے سے ہوں۔ تو یہ اس کی فضیلت کے حوالے سے چند چیزیں ہیں اس رات کی فضیلت کے حوالے سے جن کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ بیہقی میں بھی شعب الایمان میں فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو شب ہے 15ویں شعبان کی، اس رات کو اللہ رب العزت بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اپنی امت کے لوگوں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کے لوگوں کی بخشش و مغفرت کا اعلان کرتا ہے۔ اور بعض روایات میں آیا کہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ، اور پوری دنیا عالم میں اس وقت
بنو کلب کی بکریاں سب سے زیادہ ہوتی تھیں، تو اس رات اللہ تعالیٰ کی رحمت جوبن پر آتی ہے، تو اس رات کثرت سے عبادت کرنا، توبہ و استغفار کرنا، اللہ کی طرف رجوع کرنا، اس چیز کا ہمیں درس ملتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنی پچھلی زندگی کا بھی انسان جائزہ لے اور اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط بنانے کے حوالے سے کوشش کرے۔ اپنا سیلف انالیسس کرے، بہت ضروری ہے، تاکہ جو گناہ ہم سے پہلے ہو گئے ان کی ہم معافی مانگیں اور ان کو دہرائیں نہ کسی طریقے سے، اور جو آنے والا سال ہو اس کے لیے ہم اپنے گول سیٹ کریں کہ ہم نے کیا حاصل کرنا ہے، کس طرح سے ہم نے اللہ کی رضا میں چیزیں کرنی ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو اور ہم لوگوں کے لیے بہت اچھا کر رہے ہوں۔ سر، کیا اس رات میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوگی؟ کیا ایسے بھی کوئی احادیث ہمارے پاس یا ایسا کوئی حوالہ ہمارے پاس موجود ہے؟ ایسی کوئی روایات ہمارے پاس ہیں؟ جی، ایسی بے شمار روایات ہیں اور ان سب کو اگر میں کلیکٹیولی اس پہ بات کروں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شرک کرنے والا اس کی بخشش نہیں ہوتی، عادی شرابی جو شراب پینے کا عادی ہے اس کی بخشش نہیں ہوتی، زنا میں مبتلا شخص جو توبہ نہیں کرتا اس کی بخشش نہیں ہوتی، قطع رحمی کرنے والا، اپنے رشتہ داروں سے تعلقات کو توڑنے والا، تانا زنی کرنے والا، بغض حسد اور کینہ رکھنے والا، یہ وہ افراد ہیں جن کی بخشش و مغفرت نہیں ہوتی۔ والدین کی نافرمانی کرنے والدین کی نافرمانی کرنے والے کے خصوصی طور پہ الفاظ آئے ہیں، مشاہن کے الفاظ آئے ہیں کہ آپ کے دل میں کسی کے لیے بغض، کینہ اور حسد نہ ہو۔ تو یہ سارے وہ اعمال ہیں جس کے حوالے سے ہمیں جائزہ لینا چاہیے، اور یہ بات بھی ذہن نشین کرنے کے قابل ہے کہ بے شک یہ گناہ ان لوگوں کی اس رات بخشش نہیں ہوتی، لیکن توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اور اس کے حوالے سے بہت سی روایات ملتی ہیں کہ جو سچے دل سے تائب ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے مشکل سے نجات دیتا ہے، اسے ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے جس کا اس نے گمان نہیں کیا ہوتا، اور اس کے غموں سے بھی اس کو نجات دیتا ہے۔ تو آج اگر ہماری زندگی کے اندر ڈپریشن ہے، انگزائٹی ہے، انریسٹ ہے ہماری زندگی میں، تو ہمیں توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے تاکہ یہ والی صورتحال ہماری زندگی سے نکل سکے، اس سے کافی بہتری آ سکتی ہے۔ بالکل ڈاکٹر صاحب، کتنی پیاری بات کہ دیکھیں اس کی فضیلت پہ بات کرتے ہوئے کہ اچھا روزہ رکھنا، اس کی آپ نے امپورٹنس کی بات بھی کر دی اور ظاہر پورا ایک کانٹیکس بھی آپ نے بلڈ کیا۔ شب برات کے حوالے سے جو غلط روایات قائم ہو گئی ہیں، جو غلط چیزیں ہماری سوسائٹی میں آ گئی ہیں، یہ شب برات میں پٹاخوں کا کیا تعلق ہے؟ یہ کہاں سے آ گیا؟ جی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ایک ایسی رسم ہے جس کے خاتمے کے لیے ہمیں سب کو کلیکٹیولی کوشش کرنی چاہیے۔ پٹاخے بجانا یا اس رات ایسی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہونا جس سے اللہ کو بھی ہم ناراض کرتے ہیں، اور دیکھیے کہ آپ ہیومن رائٹس کو وائلیٹ کرتے ہیں۔ جب آپ پٹاخے چلاتے ہیں تو کوئی مریض ہوگا، کوئی سٹڈی کر رہا ہوگا، کوئی کسی حال میں ہوگا، تو ان چیزوں سے ہمیں ایک تو والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بچوں کو ایجوکیٹ کریں کہ بیٹا اس رات آپ نے پٹاخے نہیں بجانے، شور و غوغا نہیں کرنا، بلکہ آپ نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس رات یہ روایت بھی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ وہ رات رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ہاں قیام کر رہے تھے کہ میں رات کو آدھے رات کو دیکھتی ہوں کہ آپ گھر پہ نہیں ہیں، تو تقاضۂ بشری کے تحت میں نکلی کہ پتہ نہیں حضور علیہ السلام اپنی کسی اور زوجہ مطہرہ کے پاس تو نہیں چلے گئے، تو کہتی ہیں تلاش کرتے کرتے میں جنت البقیع میں گئی اور وہاں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں دعا فرما رہے تھے، اللہ کی بارگاہ میں استغفار و توبہ اپنے لیے بھی اور وہاں جو مدفون ہیں لوگ ان کے لیے بھی دعا کر رہے تھے۔ تو اس رات قبرستان میں جانا یہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ ہمارے جو آباء و اجداد دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی بخشش و مغفرت کی بھی دعا کرنی چاہیے، اور پھر جب ہم قبرستان میں جائیں گے تو ہمیں بھی اپنی آخرت اور موت کی فکر کا اندازہ ہوگا کہ اس دنیا میں ہمیشہ ہم نے نہیں رہنا، یہ ایک خاص مدت کے لیے ہمارا یہاں پہ قیام ہے، پھر اللہ کی بارگاہ میں ہم پیش کیے جائیں گے اور اپنی ہر چیز کا ہمیں حساب دینا ہوگا۔ اللہ رب العزت سورہ البلد میں فرماتے ہیں علم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، اے انسان ہم نے تمہیں آنکھیں نہیں عطا کی، ہم نے تمہیں زبان نہیں عطا کی،
ہم نے تمہیں ایک راستہ، ایک شیطان کا راستہ ہے، ایک رحمان کا راستہ ہے، ہم نے تمہیں دونوں راستے دکھا دیے ہیں، اگر تم رحمان کے راستے پہ چلو گے تو میری بارگاہ میں سرخرو ہوگے، اور اگر شیطان کی پیروی کرو گے تو پھر دنیا میں بھی ناکام و نامراد رہو گے، بدنامی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور میری بارگاہ میں بھی تمہیں ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا، اور پھر ایک ایسی آگ میں تم جاؤ گے جس کی بڑی بڑی دیواریں ہوں گی۔ تو ان سے بچنے کے لیے اپنا احتساب کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اپنی زندگی کا احتساب کر کے ایک ایسی زندگی گزاریں کہ سوسائٹی کو بھی فائدہ ہو، آپ کے خاندان کو بھی فائدہ ہو، آپ کی اپنی زندگی کو بھی فائدہ ہو، تاکہ دنیا و آخرت میں آپ سرخرو اور کامیاب ہو سکیں۔ سب سے بڑی بات ہے آپ کو آپ کی آخرت میں فائدہ ہو، یہ چیز بڑی اس میں ضروری ہے۔ ڈاکٹر صاحب ایک تو یہ پٹاخے چلانے والی بات ہم جنیرک اس وجہ سے بھی رکھ رہے ہیں کیونکہ فضائل پہ آپ آلریڈی بات کر بھی رہے ہیں اور ظاہر ہے جتنا ذکر کیا جائے اتنا کم ہے، بٹ کچھ ایسی روایات یہ جس طرح کے ہمارے کلچر ڈیولپ ہو چکے ہیں، میں چاہوں گی اس کو ہم ضرور ایڈریس بھی کریں، تھوڑا سا اس کانٹیکس میں بھی بتائیں کہ یہ جو کہتے ہیں گھر میں روشنی کرنی چاہیے اس شب کو، دیے جلانے کا کانسیپٹ جو ہے، موم بتیاں جلانے کا جو کانسیپٹ ہے، لائٹنگ پوری لائٹس ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ پورے گھر کو سجایا جا رہا ہوتا ہے، لائٹننگ کی جا رہی ہوتی ہے، سو اس کا کوئی کانٹیکسٹ ہے؟ دیکھیے، اگر تو آپ فار ایگزامپل آپ قبرستان گئی ہیں اپنے والدین کی یا کسی بزرگ کی جگہ پہ جا کے قرآن پاک کی تلاوت کرنا چاہ رہے ہیں اور وہاں پہ لائٹنگ نہیں ہے تو آپ وہاں مناسب لائٹ جلائیں، ادروائز دیے جلانا، بتیاں جلانا اور اس کو ایک رسم کے طور پہ لینا، اس کی دین اسلام میں میرے مطالعے کی حد تک اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، تو اس کو اوائڈ کرنا چاہیے اور قرآن پاک کی طرف درود و سلام کی طرف توجہ کرنی چاہیے، تاکہ میت کو جب آپ ایصال ثواب کریں گے تو اس کو بھی اجر ملے گا اور آپ کا بھی فائدہ ہوگا۔ اور صرف لائٹنگ کر کے ایک تو یہ ہے کہ آپ الیکٹریسٹی کا ضیاع کریں گے، اپنے پیسے کا ضیاع کریں گے، اس کی بجائے آپ صدقہ و خیرات کریں، اس پیسے کو آپ صدقہ و خیرات کریں، کھانا پکائیں، غریبوں میں تقسیم کریں، ان کو بھی فائدہ اس کا پہنچا اور ثواب بھی ملے۔ بڑی مناسب بات، روزہ رکھنا، عبادت کرنا، نوافل کی ادائیگی، اور جو پیارے اس دنیا سے چلے گئے ہیں قبرستان جانا، ان کے لیے دعا کرنا، یہ سب سے امپورٹنٹ ہے۔ یہ اس کے علاوہ جتنا کچھ ہوتا ہے، یہ پٹاخے چلانا، نمود و نمائش، یہ جو لائٹنگ ہو رہی ہے گلی محلوں میں ہو رہی ہے، اس کا ثواب نہیں ملنا۔ ثواب ملنا ہے جو آپ اللہ سے استغفار کریں گے، اللہ سے کوئی دعا کریں گے، یا جس طرح روزہ رکھنے کی بات ہوئی، کتنی پیاری بات کی کہ ذرا یہ سوچے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے سوچا ہوگا کہ جس وقت یہ ڈیسائیڈ ہو رہا ہو کہ میں اس سال رہوں گا یا نہیں رہوں گا تو اس وقت میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو یہ سب سے امپورٹنٹ ہے، سنت پہ چلنا وہ بہت بڑی بات ہے۔ اور بیک ٹو بیسک، جو ہمارا دین ہمیں کہتا ہے بیک ٹو بیسک، ہم خواہ چیزیں ایڈ کرتے چلے جاتے ہیں، انرجی غلط جگہ پہ لگا رہے ہوتے ہیں، تو رائٹ ڈائریکشن پہ انرجی لگانا بڑا ضروری ہے۔ آخر میں ایک بڑی ایک امپورٹنٹ بات جو میں چاہوں گی کہ میں ہماری آڈینس سے، ہمارے لوگوں سے میں ضرور کروں، یہ کہ بعض اوقات ہم اللہ سے معافی نہیں مانگ رہے ہوتے، ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو بہت گنہگار ہیں، ہمارے گناہ اتنے بڑے ہیں کہ ہم پتہ نہیں اللہ ہمیں معاف کرے نہ کرے، یا اب تو معافی کا فائدہ نہیں ہے، اللہ سے گمان اچھا کریں۔ جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ کس طرح سے توبہ کے دروازے ہر وقت کھلے رہتے ہیں، سو بس آپ کی نیت میٹر کرتی ہے کہ کس طرح سے آپ اللہ سے گڑ گڑا کے معافی مانگ رہے ہیں، اس ٹائم پر معاف کرنے والی اس کی ذات ہے۔ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کا کتنا بڑا گناہ اللہ کس طرح سے کچھ سیکنڈز میں معاف کر دے، کیونکہ وہ آپ کا دل دیکھ رہا ہے۔ سو یہ چیز بڑی میٹر کرتی ہے کہ آپ توبہ کریں، اور توبہ کرنے کے بعد، سچے دل سے توبہ کرنے کے بعد، اس نیت کے ساتھ کہ آپ دوبارہ وہ گناہ نہیں کریں گے، آپ اللہ سے معافی مانگے، کیونکہ وہ رحیم ہے اور وہ معاف کرنے والی بے شک ایسا جب آپ توبہ کریں گے اور دل سے توبہ کریں گے، اور یقین جانیں جب آپ توبہ کر رہے ہوں گے، کنیکٹ ہوں گے، آنسو آپ کا گرے گا، تو ابھی آنسو زمین پہ نہیں گرے گا کہ آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، ساتھ موجود تھے، اس اہم دن پر، اس اہم موضوع پر ہم سے گفتگو کر رہے تھے، اور اللہ ہم سب کو اسی طرح سے جو بالکل بیسک ہے اس پہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے کہ بالکل رائٹ لیفٹ ہم نے ڈائیورٹ نہیں ہونا، اپنی صراط مستقیم سیدھے راستے پہ چلنا ہے، جو جس طرح سے بتایا گیا اس طرح سے چلنا ہے۔ ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیے، دوبارہ ملاقات کل کریں گے، بہت سا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔